नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। चौथा सिपारा। लन तनालुल बिर्रा, हरगिज़ नहीं पहुँच सकोगे तुम नेकी को। बिर कहते हैं नेकी को। हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक कि तुम वो खर्च ना करो जिससे तुम मोहब्बत रखते हो। यानी जब तक अल्लाह की राह में वो कुछ देने का हौसला अपने अंदर पैदा ना करो जो कि अल्लाह की तरफ से तुम्हें दिया गया है। देखिए कितनी प्यारी बात अल्लाह पाक ने यहाँ पर भी कही है कि वो चीज़ अल्लाह की राह में खर्च करो जिससे कि तुम्हें मोहब्बत है। इसी से पता चलेगा ना कि अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत है या माल से। ममा तुनफ़िक़ू मिन, और नहीं तुम खर्च करोगे कुछ भी, फ़इन्नल्लाह बिइल्मिही, तो अल्लाह ताला उसकी ख़बर रखता है। यानी ये सोच के बेफ़िक्र हो जाओ कि जो कुछ भी खर्च करोगे उसका तमाम हिसाब किताब, उसका इल्म जो है वो अल्लाह के पास है। तो तुम्हारी कोई भी ज़रा सी भी नेकी जो है वो ज़ाया नहीं होगी। कुल्लु तामी काना हिल्लन लिबनी इसराइल। अब अल्लाह ताला ये वज़ार जो वो इल्ज़ाम लगाते थे ना मुसलमानों पर, और अहले किताब होने की वजह से कहते थे हमारी शरीयत में तो ये हराम था और हमारी शरीयत में तो ये हलाल था, आपने कैसे इसको कर दिया। तो उसका जवाब अल्लाह ताला दे रहा है कि ये सारी चीज़ें, तमाम खाने की चीज़ें जो कि इस कौम पे, इस उम्मत पे, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत पे हलाल की गई है, ये बनी इसराइल पर भी हलाल ही थी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन्हें तौरात की नाजिल होने से पहले ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने, इसराइल जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, तो उन्होंने ख़ुद अपने ऊपर इसको हराम कर लिया था। क्यों हराम कर लिया था? किसी बीमारी की वजह से। जैसे होता है ना कि बाज़ दफ़ा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर कहते हैं जी गाय का गोश्त ना खाएं, गोश्त ना खाइए, या कोई डायबिटीज़ है किसी को तो कहते हैं मीठा नहीं खाएं। तो वो अपने ऊपर वो कर लेता है कि भाई मैं अब ये चीज़ें मेरे लिए नुकसानदेह हैं तो मैं नहीं खाऊं। इस तरह से उन्होंने कुछ चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर लिया था, लेकिन ये तौरात के नाजिल होने से पहले ही थे। और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उनसे कहो कि अगर तुम सच्चे हो, तुम्हारी ये बातें सच्ची हैं, तो तौरात लाओ और उसमें कोई ऐसी आयत दिखा दो कि जिसमें ये लिखा हो कि ये हराम है। फमन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िबा मिन बादी, तो वो लोग जो अल्लाह के ऊपर झूठ बांधते हैं, अल्लाह की तरफ झूठ मंसूब करते हैं, वही दरहकीकत वही लोग हैं जो कि ज़ालिम हैं। तो अल्लाह की तरफ अल्लाह से मंसूब करके झूठ बात कहना बहुत बड़ा गुनाह है। और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हकीकी ज़ालिम वही हैं। कुल कह दीजिए सदक़ल्लाह, सच कहा अल्लाह ने, जो कुछ भी अल्लाह ने फरमाया वो सब सच है। फ़त्तबिऊ मिल्लता इब्राहीम हनीफ़ा, बस तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए कि तुम पैरवी करो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की, उनके तरीक़े की, जो कि हनीफ़ा यानी यकसू थे, मुशरिक न थे, बल्कि सिर्फ एक ही तरफ उनका रुख था, अल्लाह की तरफ। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकों में से नहीं थे। इन्ना बेशक, अव्वला सबसे पहला घर जो था जो कि बनाया गया लोगों के लिए, वो है जो मक्का में है, जो कि बाबरकत भी है और हिदायत भी है तमाम जहान वालों के लिए। यानी सबसे ये भी एक एतराज़ था ना कि इसको क्यों क़िबला बना दिया गया, जबकि क़िबला तो बैतुल मुक़द्दस था। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सबसे पहली जो इबादत गाह, जो अल्लाह का जो घर जिसकी तामीर हुई थी, वो यही थी जो कि मक्के में वाक़ है, यानी बैतुल्लाह जो है। और तमाम जहान वालों के लिए इसको बाइस बरकत भी बनाया है और मरकज़ हिदायत भी बनाया है। फ़ीही, इसमें निशानियाँ हैं खुली रोशन वाज़े, मकाम इब्राहीम है। वमन, और जो दाखिल हो गया इसमें उसको अमन मिल जाता है, यानी जो इसमें दाखिल होगा उसको अमन उसको दे दिया जाएगा। उससे वहाँ पर कोई बदला, कोई सज़ा, कोई उसके साथ मामला मुआख़ज़ा नहीं होगा, वो अमन की जगह है। और लोगों के लिए वलिल्लाहि अलन नासी, और अल्लाह के लिए उन लोगों के लिए है कि वहाँ पर हज करें जो उसमें से इस्तिताअत रखता है, यानी उसके घर तक पहुँचने की जो इस्तिताअत रखता है वो इसका हज करे। यानी ये अल्लाह के लिए लोगों का अल्लाह के लिए, अल्लाह का हक़ है लोगों पर कि वो जो भी इसकी इस्तिताअत रखता हो वो इसका हज करे।
الہی سبیلا اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو جو، ٹھیک ہے. اور جو کوئی انکار کرے گا اس سے تو بے شک وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سب کچھ بھی جو کچھ عبادتوں کے طریقے بتائے جا رہے ہیں اس میں فائدہ انسانوں کا ہی ہے. قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکامات کا، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے کہ تم جان بوجھ کر کس طرح انکار کرتے ہو. کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے اور چاہتے ہو کہ وہ بھی تمہاری طرح ٹیڑھی راہ اختیار کر لیں. تب گونہا، وہ بھی تلاش کر لیں اے وجہ ٹیڑھ، اور جبکہ تم گواہ بھی ہو، یعنی تمہیں معلوم بھی ہے، تمہاری کتابوں میں سب کچھ لکھا ہے اور تم جانتے بھی ہو، اس کے باوجود تم کیوں لوگوں کو اللہ کی راہ پہ جانے سے روکتے ہو، اور کیوں یہ چاہتے ہو کہ لوگ جو ہیں وہ ٹیڑھے راستے پہ چلیں، جبکہ تم گواہ ہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اطاعت کرو گے اس گروہ کی، اہل کتاب کے اس گروہ کی، تو یہ پھر ایمان لانے کے بعد پھر لینے کی کوشش کریں گے تمہاری، یعنی ان کی تو پوری کوشش یہ کہ تمہیں پھیر کے لے جائیں واپس کفر کی طرف تمہارا ایمان لانے کے بعد. اور تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کوئی موقع نہیں ہے. یعنی تمہیں تو پتہ ہے نا ایمان کا کہ جب تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں، اللہ کے احکامات براہ راست تم تک پہنچ رہے ہیں، اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا، وہ ضرور راہ راست پالے گا. یعنی اللہ کا دامن، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، یا اللہ کے راستے پہ مضبوطی سے مستقل مزاجی سے چلنے والا، وہ کون ہوگا؟ وہ یہ ہوگا جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوگا اور اللہ کی آیات پر عمل کرنے والا ہوگا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اس طرح ڈرو جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور نہ تم مرنا، یعنی تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان نہ ہو. یعنی ایسی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے کہ تم مسلم ہو، ایسی حالت میں موت تمہیں نہ آئے کہ تم مسلم نہ ہو. یعنی ایمان لانے کے بعد بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے، ایسا خوف جیسا کہ حق ہے کہ اس کا خوف رکھا جائے، کہ دین سے کے راستے سے بھٹکے نہ، اور اس حالت میں موت نہ آ جائے کہ کہیں ایمان لانے کے بعد بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حالت میں موت آ جائے کہ وہ مسلم نہ ہو. واعتصموا بحبل اللہ، حبل کہتے ہیں رسی کو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو اور تفرقے میں نہ پڑو. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے یہ کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ ہے اللہ کی رسی جس کے ذریعے ایک مومن کا اللہ سے تعلق ہے. اس کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس پہ عمل کرنے والے بن جاؤ، اس میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی نہ کرو، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ کرو. اور یاد رکھو اللہ کی نعمتیں تم پر جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، الفت ڈال دی، پھر تم ہو گئے اللہ کی نعمت سے، اللہ کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ، اور تھے تم، عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے. شفا کہتے کنارے کو، آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے، اور پھر اس نے بچا لیا تم کو اس سے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. تو کیا تھا جو اس سے پہلے عرب میں کیا حالت تھی، اس کا نقشہ ہے کہ جس طرح ایک دوسرے کے دشمن تھے، سالوں نسلوں جو ہیں دشمنیاں چلتی رہتی تھیں، اور ایک طرح سے جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے کیونکہ کفر اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے. پھر اللہ اپنی نعمت، اپنی رحمت یاد دلا رہا ہے کہ کس طرح سے اس اسلام کے ذریعے، اس دین کے ذریعے اللہ نے ایسی محبت ڈالی کہ غیر، یعنی مکے سے آنے والے مہاجرین، مدینے میں رہنے والے انصار جو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، ان کے لیے دلوں میں ایسی محبت ڈال دی کہ وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. یہ اللہ کا فضل تھا، اللہ کی بہت بڑی رحمت تھی. اور اللہ نے جس آگ کے گڑھے کے کنارے تم کھڑے ہوئے تھے، اس سے بھی اللہ نے تمہیں بچا لیا. اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو تمہارے لیے کہ شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ.
یعنی ان سے کچھ ہدایت حاصل کر لو. وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، ہونے چاہیے تم میں سے کچھ لوگ تمہاری امت میں سے ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، نیک کام کرنے کی تلقین کریں اور برائیوں سے روکنے والے ہیں. اور وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اسی طرح سے تم فلاح پاؤ. یعنی یہی نیکی کا کام ہے. وہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں. وہ لوگ نہیں ہیں صرف کہ جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں اور خود ایک اچھے مسلمان بن کے زندگی گزارتے ہیں. حقیقی فلاح حاصل کرنے والے لوگ وہ ہیں جو خود بھی کرتے ہیں اچھا کام اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں. ان کو برے کام کرتے دیکھتے ہیں تو ان کو روکتے ہیں اور ان کو اچھائیوں کی طرف ترغیب دیتے ہیں. ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرق ڈالا، فرقوں میں بٹ گئے اور اختلاف کیا انہوں نے، اس کے بعد جبکہ ان کے پاس واضح احکامات، روشن آیات اور واضح احکامات آ گئے تھے. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہے عذاب بہت بڑا. یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اور اس دن جب کہ کچھ لوگ سرخ رو ہوں گے اور کچھ لوگ جو ہیں ان کا منہ کالا ہوگا. ابیض ہم آپ نے پڑھا تھا نا کہ سفید کو کہتے ہیں، یعنی ان کے چہرے سفید اور روشن ہوں گے. اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، کالے ہوں گے. اور جن کے چہرے کالے ہوں گے ان سے یہ کہا جائے گا کہ کیا تم نے کفر نہیں کیا تھا ایمان کے بعد؟ یعنی ایمان کے آنے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اپنا قائم رکھا تھا. تو اب تم چکھو یہ عذاب اسی وجہ سے، اس کی جو تم نے اللہ کا انکار کیا تھا اس کی وجہ سے تم کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے، جس سے تمہارے چہرے سیاہ، اس کے خوف سے پہلے ہی چہرے سیاہ پڑ جائیں گے. اور پھر وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، تو وہ ہیں جو اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ کی رحمت میں. تلک آیات اللہ، یہ ہیں اللہ کی آیات. نتلوہا علیک بالحق، ہم اس کو پڑھ کر سناتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ. یعنی یہ اللہ کی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کے ارشادات ہیں جو کہ حق کے ساتھ، یعنی بالکل درست صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں نازل کیے جا رہے ہیں. اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ظلم نہیں چاہتا جہان والوں کے لیے. اسی وجہ سے اسی لیے یہ آیات اور یہ احکامات اور یہ باتیں پچھلی بھی بتائی جا رہی ہیں اور ان لوگوں کی سزا بھی بتائی جا رہی ہے جو ایمان کے آنے کے بعد کفر کی راہ پہ چلنے کی اپنی روش برقرار رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کسی کے اوپر، جہان والوں پر کسی طرح کا بھی ظلم ہو. اس لیے بار بار ان کو آگاہ کرنے کے لیے، ان کو خبردار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور اپنی کتابوں کے ذریعے ہدایت بھیجتا ہے. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کو لوٹنا ہے یا پیش ہونا ہے. کنتم خیر امت، تم ہو سب سے بہتر امتوں میں سب سے بہترین، جسے کہ لوگوں کے لیے لایا گیا ہے، نکالا گیا ہے. تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یعنی یہ ایک امت محمدیہ جو ہے یا مسلمان جو ہیں، ہماری جو وہ ہے ذمہ داری وہ بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں سب سے بہترین امت بنا کے لایا گیا ہے. کیوں نکالا گیا ہے تم سب سے بہتر امت بنا کے؟ تاکہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف آنے کا حکم دو، نیکی کے کام، بھلائی کے کاموں کی طرف لاؤ اور برائیوں سے روکو اور اللہ پہ اپنا ایمان قائم رکھو. اور اگر وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بھی بہتر ہوتا، اچھا ہوتا ان کے حق میں بھی. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، کچھ ہیں ان میں سے جو کہ ایمان لے آئے ہیں لیکن اکثر ان میں سے نافرمان ہیں. لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى، یہ تمہیں کوئی اذیت، کوئی تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتے. وَإِن يُقَاتِلُكُمْ يُوَلُّكُمْ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ تم سے جنگ لڑیں گے، اگر یہ تم سے قتال کریں گے تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگنے پہ مجبور ہو جائیں گے، پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے. پھر یہ کبھی بھی فتح نہیں پا سکیں گے، نہ کوئی ان کی مدد کرے گا.
ان کو کہیں سے مدد نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ضربت ڈال دی گئی ان کے اوپر، مار دی گئی ان کے اوپر ذلت. جہاں کہیں بھی یہ ہوں گے، جہاں کہیں بھی یہ پناہ چاہیں گے، یہ جگہ چاہیں گے، الا بحبل من اللہ، جہاں کہیں پر بھی یہ اپنا ٹھکانہ بنانا چاہیں گے یا پناہ چاہیں گے، سوائے اس کے کہ اللہ کے اس کو چھوڑ کے، تو لوگوں کی طرف سے اگر یہ چاہیں گے کہ ان کو پناہ مل جائے تو ان کے اوپر یہ اللہ کے غضب پر شکار ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسکینی یعنی محتاجی اور ان کے لیے مغلوب ہونا، یعنی یہ غالب نہیں آ سکیں گے جب تک کہ یہ اللہ کی طرف واپس نہیں پلٹیں گے. اور یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا ہے. اور یہ ان کی نافرمانیوں کا اور ان کے حد سے زیادہ بڑھنے کا انجام ہے. لیسو سوان، لیکن سارے، اللہ تعالیٰ کا انصاف پھر دیکھیں کہ سارے اہل کتاب جو ہیں سوا، برابر نہیں ہیں. اہل کتاب میں سے سب ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر ہیں، جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں راتوں کو جا کے اور اللہ کے آگے سجدے کرتے ہیں. اہل کتاب میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائیوں کے کام کرنے میں سرعت دکھاتے ہیں. سرعت یسارعون یعنی جلدی کرتے ہیں اور آگے بڑھ بڑھ کے کرتے ہیں. یعنی یہی لوگ ہیں جو کہ صالحین ہیں. اور وہ جو کوئی بھی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتا ہے جو تقوی والے پرہیزگار لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ جو ان اہل کتاب میں سے ان کا ذکر ہو رہا ہے جو ایمان لے آئے، اور ان کا بھی ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یعنی قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اپنی کتاب کے حساب سے صحیح اسی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، سجدے کرتے تھے اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے تھے، نیک کام کرنے کے لیے بلاتے تھے. ایسے لوگ بھی تھے نا، ان کا ذکر ہو رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ لوگ جو کہ ایمان لے آئے ان اہل کتاب میں سے ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ نیکیوں کے بھلائیوں کے کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ صالحین ہیں. اور وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں نیکی، اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو پرہیزگار لوگوں کے بارے میں اللہ سب علم رکھتا ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اب ان لوگوں کا ذکر ہے، ان کے لیے کچھ کام نہ آئیں گے، نہ ان کے مال اور نہ ان کی اولاد. اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں دے گا. اور یہی لوگ ہیں جو کہ جہنم کے ساتھی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. مثال جو وہ خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال یعنی دنیا میں اگر وہ کچھ خرچ بھی کر دیتے ہیں، کوئی نیکی بھی کر دیتے ہیں، تو اس کی مثال بھی بتا دی گئی. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ہوا چلتی ہے ایسی کھیتی پر جس میں ٹھنڈی ایک ہوا چلتی ہے، اور جو کھیتی جو تیار کھڑی ہوئی ہے وہ اس کھیتی پر چلتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں ایک برفانی ہوا تیار کھیتی پہ چلے گی تو وہ سب برباد ہو جاتی ہے. تو یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ان کے لیے ہلاکت ہے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن یہ ظلم انہوں نے اپنے آپ پر کیا، اپنی جانوں پر خود کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، نہ تم بناؤ، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، بطانۃ من دونکم لا یالونکم خبالا، اپنے لوگوں کے سوا دلی دوست، رازدار کسی کو نہ بناؤ. یعنی آپس میں مومنین کے علاوہ کسی کو دلی رازدار اپنے رازوں کا نہ بناؤ. ایسا نہ ہو کہ کسی موقع پر وہ تمہاری کسی کمزوری سے فائدہ اٹھا لے اور تمہیں نقصان پہنچائے، کیونکہ تمہیں جس چیز سے بھی نقصان پہنچے گا وہی ان کو سب سے زیادہ عزیز ہے، اسی سے ان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. ان کے دل کا بغض ایسا بڑھ گیا ہے، قد بدت البغضاء من افواہہم، کہ ان کے منہ سے نکلا پڑ رہا ہوتا ہے بعض، یعنی ان کو کنٹرول نہیں ہوتا. ان کی بغض اور عداوت اتنی بڑھ چکی ہے کہ منہ سے بھی ان کے ظاہر الفاظ ایسے، باتیں ایسی نکل جاتی ہیں. اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے. یعنی منہ سے جو کچھ بھی تھوڑا بہت نکلتا ہے وہ تو اتنا، وہ پھر بھی اتنا نہیں ہے جتنا کہ وہ
جو کچھ اپنے دلوں میں وہ چھپائے ہوئے ہیں. 1 منٹ ذرا ایمن بند کرنا. ارے بہن خدا کے لیے پنکھا تو کھول دو, مجھے کس جرم کی سزا دے رہی ہو؟ تانیہ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہاں سے پنکھا بند کر کے چلی گئی. شدید. ٹھیک ہے ایمن آن کر لیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بلا شبہ بیّن لکم الآیات، ہم بیان کرتے ہیں تمہارے اوپر یہ آیات اگر تم عقل رکھتے ہو، یعنی ان سے ہوشیار بھی کر رہے ہیں، تو ان سے تعلق رکھنے میں تم ہوشیار رہو. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کے دل کا بغض اور عداوت اتنا زیادہ ہے کہ دل کے اندر جو کچھ ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہے، لیکن اتنا ہے کہ ان کے منہ سے بھی وہ باتیں کچھ نکل ہی جاتی ہیں. ہاں تم اولئک تحبونہم، تم تو ان سے محبت رکھتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں ہے. اور وتؤمنون بالکتاب، اور حالانکہ تم جو ہو یعنی ہم مسلمان جو ہیں تمام کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں یعنی تمہارے رسول پر، تمہاری کتاب پر، لیکن جب تنہائی میں آپس میں ملتے ہیں الگ ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنی انگلیاں چبا رہے ہوتے ہیں، یعنی اتنا شدید غصے میں ہوتے ہیں. اور اسی غصے کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے ان سے کہہ دیجیے کہ اپنے اسی غیظ و غضب میں مر جاؤ. تم اچھا ہے، تمہاری یہی سزا ہے کہ تم جل کے ہی مر جاؤ. بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو کچھ دلوں میں وہ چھپائے ہوئے ہیں راز. تمہارے ساتھ کوئی بھلائی تم تک پہنچتی ہے، تمہیں کوئی اچھائی تمہارے ساتھ ہوتی ہے تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر کوئی تکلیف یا کوئی برائی تم تک پہنچتی ہے، کوئی مصیبت تم تک آ جاتی ہے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں. لیکن اگر تم صبر کرو گے اور اللہ پہ تقویٰ کرو یعنی اللہ کا خوف دل میں رکھ کے تمام کام کرو گے تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کی کوئی چال بھی تمہارے اوپر نہیں چل سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پہ اس کا احاطہ ہے، ہر چیز کو اس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے. تو یہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بشرط یہ کہ تم ان کی چالوں پہ صبر کرو اور اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اللہ پہ معاملات کو چھوڑ دو. اور پھر اب اس وقت کا ذکر ہے کہ جب صبح سویرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلے تھے اور تمام مومنین جو تھے ان کو کے مقاعد ان کے ٹھکانے جو ہیں جنگ کے لیے آپ مقرر کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ ساتھ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس ہمت طائفتانی، اس وقت جب کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس یعنی جب کا مطلب ہے یعنی یاد دلانے کے لیے، یاد کرو جب تم میں سے طائفتانی 2 گروہ تھے جو کہ کمزوری اور بزدلی دکھا رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا ولی تھا، ان کا مددگار تھا، اور مومنوں کو کیا چاہیے کہ اللہ پہ ہی بھروسہ رکھے، لیکن پھر بھی وہ بزدلی دکھا رہے تھے. وَلَقَدْ، اور البتہ بلا شبہ، نصرکم اللہ، مدد کر چکا تھا اللہ تمہاری بدر کے میدان میں، حالانکہ تم اس وقت تم اس سے بھی زیادہ کمزور تھے. تو غزوہ احد کا یہ ذکر ہے اور اس کی تفصیل بہت زیادہ ہم کر چکے ہیں جب ہم نے تفصیل کی تھی. مختصر ہی یہاں پر رکھوں گی میں کہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے اپنی نعمتیں کہ کس طرح بدر کی جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمہاری مدد کی تھی جبکہ تم اس سے بھی زیادہ کمزور تھے. تو اب تم کیوں حوصلہ ہار رہے ہو، کیوں ہمت ہار رہے ہو؟ اللہ کا خوف دل میں رکھو، اور تمہیں چاہیے کہ تم ناشکری سے بچو، شکر گزار بن جاؤ، یعنی اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے شکر گزار بنو کہ اللہ نے کیسے تمہاری مدد کی تھی. جب اس پھر آ گیا یعنی جب یاد کریے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا نہیں تمہارے لیے یہ بات کافی کہ تمہاری مدد کرے گا تمہارا رب بثلاثۃ، 3,000 فرشتوں سے اللہ پاک تمہاری مدد کرے، کیا تمہیں یہ نہیں پسند ہے؟ بے شک اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے کام کرو گے تو وَيَأْتُكُمْ، تو آ جائیں گے تمہارے دشمن، جس وقت آ جائیں گے اسی وقت تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا. کس سے؟ 3 سے نہیں بلکہ 5,000 فرشتوں سے، مصومین یعنی نشان لگے ہوئے، یعنی ایسے فرشتے جو کہ مخصوص
کر دیے جائیں گے، ان پہ نشان لگے ہوئے ہوں گے کہ وہ مومنین کی مدد کے لیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بات تمہیں اس لیے بتا رہا ہے، یہ خوشخبری کہ تم خوش ہو جاؤ، اللہ بشرا، تاکہ تم خوش ہو جاؤ، اور یہ تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے، اور تمہارے دل مطمئن ہو اس بات پر، یعنی اللہ کی طرف سے مدد کے اوپر تمہارے دل مطمئن ہو جائے۔ تمہیں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ ہمیں پریشانی کی اور فکر کی کیا بات ہے، اللہ کی مدد ہمارے پاس آئے گی ضرور، اور جو کچھ بھی فتح اللہ کی طرف سے آئے گی اس کا تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اس کے زبردست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہت حکمت والا ہے۔ طرف اور یہ سب کچھ اللہ پاک اس لیے کروا رہا ہے تم سے، تاکہ جو کفار ہیں ان کے ایک طرف سے ان کو کاٹ دے، یعنی ایک حصہ یا ایک بازو ان کا کاٹ دے، ایسی ان کو ذلیل شکست ہو کہ وہ بالکل ہی خائبین، نامرادی کے ساتھ واپس ہو جائیں۔ لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ کے لیے، یعنی اس مسلم سے ہی خطاب ہے، اور ہم مومنین کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی معاملے میں فیصلے کا اختیار جو ہے وہ اللہ نے نہیں دیا ہے۔ اللہ کو ہی اختیار ہے کہ انہیں سزا دی جائے یا انہیں معاف کر دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ یعنی یہ پھر جو لوگ جو یعنی جنگ میں جو مارے گئے تھے وہ تو ان کا معاملہ تو تھا ہی اللہ کے حوالے، لیکن جو کوئی پکڑے گئے تھے یعنی قیدی بنا لیے گئے تھے، یہ ان کے لیے بات ہوگی کہ یہ فیصلے کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہی ہے کہ جو وہ چاہے گا وہ ہی کرے گا، اور جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ وہ جس کو چاہے اس کو بخش دے اور جس کو چاہے اس کو عذاب دے، اور وہ معاف کرنے والا بھی ہے، یعنی بخشنے والا بھی ہے، اور نہایت رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو چاہے وہ قیدیوں کا معاملہ ہو، وہ مالک غنیمت کا، یہ سب اللہ کا ہی مال ہے اور اللہ کے ہی فیصلے ہیں، اس میں اور کسی کی کوئی مرضی نہیں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا الربا، نہ کھاؤ تم سود، اضعافا مضاعفا، یعنی یہ جو بڑھتا ہوا بظاہر تمہیں نظر آتا ہے نا کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ بڑھ رہا ہے، یہ سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں رکھو، تو پھر امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ اور اس آگ سے بچو جو کہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، یعنی تیار تو وہ کافروں کے لیے کی گئی ہے، تم ڈرو کہ کہیں تم بھی اس کا ایندھن نہ بن جاؤ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی المغفرۃ، اور مغفرت کی طرف دوڑ کے، سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ جلدی کرو، بھاگ کے مغفرت کی طرف بھاگو، اپنے رب کی طرف اور جنت کی طرف، یعنی کیونکہ یہ بخشش جو ہے وہ کس طرف لے کے جائے گی؟ جنت کی طرف لے کے جائے گی۔ جب بخش دیے جائیں گے جبھی تو جنت میں جائیں گے، اور وہ جنت جس کی وسعت جو ہے، یعنی جس کا عرض جو ہے، اس کی وسعت جو ہے آسمانوں اور زمین سے بھی بڑھ کر ہے، اور وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، یعنی جہنم اور اس کی آگ کس کے لیے تیار، اس کے عذاب تیار کیے گئے ہیں کافرین کے لیے، اور جنت جس کی کہ وسعت جو ہے آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ بہت ہی پیاری آیت ہے، بہت ہی پیاری آیت ہے۔ اس کو یہ جو 3-4 آیتیں ہیں نا، ان کو اگر یاد کر لیں اور نماز میں پڑھنا شروع کر دیں، اس میں خوشخبریاں بھی ہیں اور اس میں سبق بھی ہیں کہ ایک مومن کے لیے کیا شرائط ہیں۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، سرائے و درائے، یعنی خوشحالی ہو یا تندرستی ہو، اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، خوشیوں میں ہو یا تکلیفوں میں، ہر حال میں یاد رکھتے ہیں کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور دوسری بہت بڑی نشانی یہ ہے والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں۔ آتا ہے غصہ، ایسا نہیں کہ غصہ نہیں آتا، لیکن مومنین کی صفات میں سے ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غصہ آتا ہی نہیں ہے، غصہ آتا ہے لیکن اس کو کنٹرول کر لینا ہے۔
والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنا، یعنی کسی کا کوئی قصور، کسی سے کوئی ایسی زیادتی ہو جاتی ہے جو دل دکھاتی ہے، اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں. پھر ایسے لوگ ہیں وہ محسنین ہیں، اور اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے محسنین سے، احسان کرنے والوں سے. اور پھر ان کی آگے نشانی ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ، ان کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جب کبھی بھی ان سے کوئی گناہ کا کام، کوئی فحش کام ہو جاتا ہے، اور ظلم یا کوئی ظلم ہو جاتا ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو عام ہم لوگوں کے جیسے انسان ہیں، کہ جن سے غلطیاں اور گناہ بھی ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت پرفیکٹ مسلم ہیں. تو جب کبھی بھی ان سے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے، کوئی ظلم ہو جاتا ہے، یعنی اپنی جانوں پر، انفسہم، یعنی اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں. لیکن جو بھی زیادتی یا گناہ کرتے ہیں تو اس کا جو اس کی سزا جس کو ملتی ہے، جس انسان کو ملتی ہے نا، تو وہ اپنے اوپر ظلم ہو جاتا ہے. تو اس وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے. یعنی کوئی بھی برا کام کرتے ہوئے، گناہ کا کام کرتے ہوئے انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ سے مانگتے ہیں اپنے گناہوں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے. من یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو کہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا؟ اللہ کے سوا ہمارے گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے؟ کوئی معاف کر ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے. تو وہ اسی کو، ان کو فوراً یاد آتا ہے گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد، کہ ہم اللہ سے فوراً رجوع کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، خوف آتا ہے ان کو، اور وہ معافی مانگتے ہیں. اور اللہ سے بڑھ کر کون کا معاف کرنے والا ہے؟ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے کیے پر اڑ نہیں جاتے. جس سے وہ یعنی اڑ نہیں جاتے ہیں، یعنی اس پہ اصرار نہیں کرتے، اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے. جو کچھ بھی ان سے غلطی یا گناہ ہو گئی ہے وہ ہم جانتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں. تو وہ جانتے بوجھتے یہ نہیں کرتے کہ نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اور ایسا تو ہم نے بالکل صحیح کیا تھا. اپنے آپ کو یہ نہیں، بلکہ غلطی کو مان کے فوراً توبہ کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا ہے ان کے رب کے پاس، اور وہ جزا کیا ہے؟ مغفرت. کہ اللہ ان کو بخش دے گا، ان کے رب کے پاس سے ان کے لیے مغفرت ہے. اور جنات یعنی باغات ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوئی، اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. اور یہ کیا ہی اچھا بدلہ ہے، کیا ہی اچھا اجر ہے جو ایسے عمل کرنے والوں کے لیے. قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بہت سی ایسی قومیں گزر چکی، بہت سے ایسے سن بھی بہت سے ایسے دور گزر چکے ہیں. فسیرو فی الارض، بس چلو پھرو، دیکھو زمین میں جا کے گھومو پھرو اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے جھٹلایا اللہ کو، اللہ کی آیات کو. یہ بیان جو کیا جا رہا ہے، یہ باتیں جو بتائی جا رہی ہیں، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور نصیحت ہے، لیکن صرف ان کے لیے جو کہ اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. ولا تہنوا، اور نہ تم تہنو، تم شکستہ ہو، اور نہ تم غمگین ہو، تم بھی غالب آنے والے ہو اگر تم ایمان رکھنے والے ہو. پہ یقین رکھو، اور غم نہ کرو، دل چھوٹا نہ کرو. اگر تم مومن ہو تو آخر میں غالب نہیں آؤ گے. اور اگر اس وقت میں کوئی تکلیف یا زخم چھوٹ گیا یا کوئی ایسی چوٹ تمہیں لگی ہے تو یہ جان لو کہ چوٹ تو ان لوگوں کو بھی لگی ہے جو کہ تمہارے مخالف تھے، بلکہ تمہاری طرح زخم ان کو بھی لگے ہیں. یہ غزوہ احد کی بات ہے کہ جب مسلمان جیتی ہوئی باتیں جو ہے ایک طرح سے ان کی جو ہے وہ جو بازی پلٹ گئی تھی، اور وہ تو اس وقت 70 جو ہے صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے اور 70 زخمی ہوئے تھے انتہائی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسی ہی زخم تو ان کو بھی آئے ہیں نا، ایسا تو نہیں تھا نا وہ تو شکست کھا کے بھاگ رہے تھے، تو وہ بھی بہت مارے بھی گئے تھے اور زخمی بھی ہوئے تھے. اور اس پر یہ وقت تمہارے اوپر اس لیے، یہ دن تم نے اس لیے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم لوگوں میں سے سچے مومن کون ہیں. اللہ تعالیٰ فرمانا ہے دل کا الایام نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان یہ تو اللہ کے دنوں کی گردش ہے، اتار چڑھاؤ اوپر نیچے تو ہوتا ہی رہتا ہے. اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں. اور اللہ تعالیٰ
یہ بھی بنانا چاہتا ہے ان لوگوں کو گواہ جو اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا. ایک منٹ آپ لوگ ہولڈ کریں گے, میں یہ برابر میں ذرا بولوں, بہت شور کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ, اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ اس آزمائش کے ذریعے ایمان والوں کو آزما لے اور کافروں کو مٹا دے, یا حقل کافروں کو نام نشان مٹا دے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے یا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے تم ایسی جنت میں چلے جاؤ گے, حالانکہ ابھی اللہ نے یہ جانا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون ہے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں, اپنی جانیں اللہ کی راہ میں دینے کا حوصلہ رکھنے والے ہیں اور اس کے لیے صبر کرنے والے ہیں. ابھی تو اللہ کو یہ جانا ہی نہیں ہے. ایسے ہی جنت مل جائے گی, صرف ایمان لا کے فوراً مل جائے گی. کچھ تو تمہیں اس راہ میں کچھ اللہ کے لیے کچھ پروف کرنا ہوگا, کچھ دکھانا ہوگا. وَلَقَدْ كُنْتُمْ, اور البتہ بلا شبہ تم تو تمنا کرتے تھے موت, مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب تمہاری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی, یعنی موت تمہارے سامنے نہیں آئی. لیکن ہوتا یہ تھا نا, ہجرت کے بعد جب آ گئے تھے, ہجرت سے پہلے بھی جب بہت ظلم مسلمانوں پہ ہوا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے نا کہ ہمیں کیوں نہیں اجازت ہے, ہم بھی ان سے کو یہ ہمارے اوپر اتنا ظلم کرتے ہیں, ہمیں لڑنے کی مرنے کی ان کو مارنے کی اجازت دی جائے. تو اس وقت موقع نہیں تھا کیونکہ مسلمان اتنے مضبوط نہیں تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک ان کو کے لیے یہی تھا کہ یہ مطلب اپنے صبر سے اور اس سے کام لیں. اور آہستہ آہستہ جب وقت آیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم تو اس وقت تک تم خود موت کی تمنا کرتے تھے, لیکن اس وقت تک موت تمہارے سامنے آئی نہیں تھی. یعنی اب جب جنگ کا موقع آیا اور موت تمہارے سامنے آ گئی تو اب تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا. فقط رائے تم, یعنی دیکھ لیا تم نے اس کو اور تم دیکھ رہے ہو. اب کیا ہوگی, سچویشن کچھ اور ہو گئی. اب دل میں خوف بھی آ گیا, اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اس کے کہ ایک رسول تھے, یعنی بے شک یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, افضل ترین انسان ہے, لیکن بہرحال انسان ہے اور ایک رسول ہے. اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قد خلت من قبلہ الرسول, اس سے پہلے اور بھی بہت سارے رسول آ چکے ہیں. پھر کیا اگر وہ مر جائیں گے یا قتل کر دیے جائیں گے تو تم لوگ اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے. اور یاد رکھو کہ جو کوئی بھی اس طرح سے پھرے گا اپنی ایڑیوں پہ, یعنی دین سے پھر جائے گا, تو اللہ کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے اس میں. نقصان کس کا ہے؟ اسی انسان کا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اور انقریب اللہ اپنے شکر گزار بندے کو بہترین جزا دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسلمانوں پہ بڑی ایک تکلیف اور ایک بہت بڑا صدمہ تھا, اور لوگ یقین کرنے کو تیار نہیں ہو رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آ سکتی ہے. اور یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے تھے کہ کسی نے اگر یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن کاٹ دوں. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آیات کی تلاوت فرمائی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اپنے نیام میں رکھی اور انہوں نے کہا کہ ایک ان کی زبان سے سن کے مجھے ایسا محسوس ہوا گویا کہ یہ آیات آج ہی نازل ہوئی, یعنی بالکل حسب حال تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ ہمارا ایمان تو اللہ پر ہے نا, اور ہم اللہ کے کہنے پر ہم اپنے رسول کی اطاعت اور پیروی کر رہے ہیں نا, تو اصل تو ہم اللہ کے بندے ہیں نا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تو اس سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو بھیج چکا ہوں, اور اپنا کام ختم کر کے ایک مقررہ وقت پر جو رسول چلے گئے, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دن چلے جائیں گے. اگر مارے گئے یا قتل کیے گئے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو موجود ہے نا, تو اللہ کا تو تم کوئی نقصان نہیں کرو گے, اپنے لیے نقصان کرو گے. ایسے موقع پر جو اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے, اللہ ان کو بہترین اجر دے گا ان کی اس بات کا. اور کوئی بھی انسان وما کان لنفس, کوئی بھی انسان کوئی بھی نفس نہیں مرتا مگر جب اللہ کا حکم آ جائے, یعنی اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو موت نہیں آتی. وہ یہ نہ سمجھے کہ کسی نے کسی کو مار دیا یا کسی کی وجہ سے کوئی مر گیا, اس کی موت کا وقت آیا ہے, وہ اسی وقت پر دیا. کتاب معجلا, لکھا ہوا ہے یہ وقت. اور جو کوئی چاہتا ہے کہ وہ دنیا
کہ ثواب کو حاصل کر لے، اس کو ہم دنیا کا ہی ثواب دیں. یعنی جو کوئی دنیا میں ثواب حاصل کرنے کے لیے جو بھی مقصد ہو، مال و اسباب ہو یا نام و نمود ہو یا کوئی عہدہ ہو، یعنی جو کچھ بھی دنیا کے لیے حاصل کرنے کے لیے کام کرے گا تو اس کو دنیا کا ہی بھلائی ملے گی. اور جو آخرت کے لیے کام کرے گا، کوشش کرے گا اور اپنی ساری جو بھی کام ہے یا جو بھی محنت ہے وہ صرف اپنے کو اسی میں لگا دے گا کہ آخرت کا مجھے پھل چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ آخرت کا ثواب پائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ قریب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم جو شکر گزار بندے ہیں ان کی نیکی کی ہم انہیں ضرور جزا عطا فرمائیں. اور کتنے ہی نبی ہیں آپ سب سے پہلے جن کو وقائن من نبی قاتلا معه ربیون کثیر، یعنی کتنے ہی نبی آپ سے پہلے آئے جنہوں نے جنگ کی اپنے ماننے، یعنی اللہ کے جو ربی تھے، یعنی اللہ کے کا خوف جن پہ رکھنے والے تھے ان کے ساتھ، اور ان کے اوپر بہت زیادہ مصیبتیں آئیں، بہت زیادہ تکلیفیں آئیں، مگر انہیں حوصلہ نہیں آ رہا اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے انہوں نے حوصلہ نہیں آ رہا، دل چھوٹا نہیں کیا اور کسی بھی طرح کمزوری نہیں دکھائی. اور کس کے آگے؟ یعنی کفر کے آگے انہوں نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی صابروں کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے. وما کانا، اور وہ کیا کہتے تھے؟ ان کی دعا بس صرف یہی تھی، وہ صرف یہی کہتے تھے، اے ہمارے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے ہمارے رب بخش دے ہمیں اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری جو بھی غلطیاں یا گناہ ہیں ان کو بخش دے. واسرافنا، اور جو کچھ بھی ہم حد سے اگر کسی معاملے میں واسرافنا فی امرنا، یعنی کاموں میں کرتے ہوئے اگر ہم نے حد ان کو کراس کر لیا ہے، آگے بڑھ گئے، تو اسے بھی معاف فرما دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ہمیں فتح عطا فرما، ہماری مدد فرما. ونصرنا، نصرت عطا فرما، ہماری مدد فرما کافر لوگوں کے یا کافر قوم کے مقابلے میں ہمارے قدموں کو جما بھی دے اور ہماری مدد بھی فرما. تو فآتاہم اللہ، تو اللہ کی طرف سے دیا گیا ان کو دنیا کا بھی ثواب دیا گیا اور آخرت کا بھی. یعنی انہوں نے کمپلیٹ اور اچھی دعا مانگی تھی، صرف انہوں نے دنیا نہیں مانگی تھی، بلکہ دنیا میں کو بھی اس طرح مانگا تھا کہ دنیا میں ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں طاقت اور مضبوطی عطا فرما کہ ہم تیرے نام کو پھیلانے والے بنے اور اس کو تیرے دین کو قائم کروانے والے بنے. تو پھر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ان کو پھر دنیا کا بھی ان کو ثواب دیا گیا اور آخرت کا بھی. اور اللہ تعالیٰ ایسے محسنین سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم پیروی کرو گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تو وہ تم کو پھیر دیں گے تمہاری ایڑیوں پر، یعنی وہ تمہیں واپس پلٹا لیں گے. فتن قلب خاسرین، اور پھر تم پلٹو گے ایسی حالت میں اس خسارہ پانے والے. یعنی دین کے بعد، ایمان لانے کے بعد اگر تم کافروں کی پیروی کرو گے تو ان کی تو کوشش یہی ہے کہ وہ تمہیں پلٹا کے واپس کفر کی طرف ہی لے جائیں. تو اگر تم پلٹ گئے تو پھر تم خسارہ پانے والے ہو. یاد رکھو، بلکہ یاد رکھو کہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، تمہارا مددگار ہے اور وہی سب سے بہتر، سب سے زیادہ تمہاری مدد کرنے والا ہے. سنلقی، ان قریب ہم ڈال دیں گے پھر قلوب الذین، دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا. وجہ اس کے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ. ما لم ينزل، جو نہیں نازل کیا اللہ نے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ان پر نازل نہیں ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان مشرکین کے دل میں جو کہ کفر کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، ہم تمہارا روب ڈال دیں گے اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. اور کتنا ہی برا وہ ٹھکانہ ہے ان ظالموں کا. اور البتہ بلا شبہ صدقکم اللہ، سچ ہو گیا تم سے
جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، یعنی تم سے جو وعدہ اللہ نے کیا تھا وہ سچا ثابت ہوا اور پورا ہو گیا. تحسونہم بإذنہ، یعنی اس کے حکم کے ساتھ، یہاں تک کہ جب تم اذا فشلتم وتنازعتم، یعنی جب تم نے کمزوری دکھائی اور آپس میں جھگڑے میں پڑ گئے، فی الامر، اس کام کے بارے میں، یعنی جنگ کے، یہ غزوہ احد سے ریلیٹڈ کیونکہ آیات ہیں تو وہ ساری باتیں آپ ذرا ذہن میں اپنے رکھیے گا کہ جو غزوہ احد کے موقع پر ہوا تھا کہ کس طرح جھگڑا کیا تھا اور کس طرح کچھ لوگ اختلاف میں پڑ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے. کیوں نافرمانی کی تھی؟ ہوا کیا تھا آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی پہ جن لوگوں کو مقرر فرمایا تھا تو کہا تھا کہ وہاں سے تمہیں ہٹنا نہیں ہے تک یہاں تک کہ تم اگر یہ بھی دیکھو کہ ہم سب مارے گئے اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ نوچ کے جا رہے ہیں، پھر بھی تم وہاں سے نہیں اترنا. اللہ کے رسول کی یہ ہدایت مقبول ہے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ لشکر پلٹ رہا ہے تو پھر وہ وہاں سے گھاٹی سے منع بھی کرتے رہے ان کو، جو ان کے وہاں پر جو جن کو انچارج بنایا تھا ان کے لوگوں کو، لیکن چند لوگوں کے سوا اکثر یہ جو ہے وہ نیچے اتر کر آ گئے. کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تو جانتا ہے نا دلوں کے بھید، کہ وہ چیز دکھائی دے گئی تھی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت. انہوں نے دیکھا کہ باقی سب جو ہیں وہ مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا ہے اور وہ کفار جو ہیں وہ بھاگ گئے، پلٹ رہے ہیں، تو وہ سب بھی مال غنیمت لوٹنے کے لیے آ گئے. اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کے کفار کا جو لشکر تھا انہوں نے پیچھے کی طرف سے آ کے گھاٹی کی طرف سے حملہ کیا اور مسلمانوں کی بیک سائڈ پر آ گئے اور آ کے انہوں نے بڑا نقصان مسلمانوں کو پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو دنیا کو چاہتے تھے اور کچھ ایسے تھے جو آخرت کو چاہتے تھے، یعنی ملے جلا رجحان تھا. تب اللہ تعالیٰ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں شکست، ایک وقتی ایک آزمائش میں ڈال دیا. شکست تو ہم اسے نہیں کہہ سکتے کیونکہ فتح حاصل ہو چکی تھی، لیکن یہ کہ اس کو کمپلیٹ فتح بھی نہیں کہہ سکتے. تو اللہ نے ان کو ایک ایسی آزمائش میں ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اس سے تمہیں آزمائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر تمہیں معاف بھی کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے مومنین پر، یعنی ان لوگوں کی اس کمزوری سے اللہ نے درگزر فرما کے انہیں معاف بھی کر دیا. اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا ہے، یعنی مومنین کے جو غلطیاں اور گناہ بھی ہوتے ہیں وہ تو خیر بہت ہی ظاہر ہے، ان کے درجات تھے ان صحابہ کے لیے. ویسے بھی اگر ہم عام مومن جو ہیں ہم سب بھی جب اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے نا بڑے سے بڑے گناہ کو، کیونکہ اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے مومنین پر. استسعدون ولا تعلمون على عهد ورسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم. اس جب یعنی یاد کرو کہ جب تم بھاگے جا رہے تھے اور تم پلٹ کر دیکھ ہی نہیں رہے تھے، تمہیں ہوش ہی نہیں تھا کہ تم کسی ایک کی طرف دیکھو، اور رسول جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آوازیں دے رہے تھے، تمہیں پکار رہے تھے پیچھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، یعنی میری طرف آؤ اللہ کے بندو، میری طرف آؤ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آوازیں دے رہے تھے، لیکن ایسی ایک افراتفری اور بھگدڑ مچ گئی تھی اس پیچھے کی طرف سے جو حملہ ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ تمہیں پلٹ کر دیکھنے کا ہوش بھی نہیں تھا کہ رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے ہیں. اس وقت تمہاری اس حرکت کا بدلہ اللہ نے تم کو یہ دیا، یعنی تم نے جو نافرمانی بھی کی تھی اور جس طرح سے پھر اس کے بعد تمہیں نقصان پہنچا تھا کہ تمہیں غم کے اوپر غم دیا، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں اس سے سبق ملے، اور جو کچھ بھی تمہارے ہاتھ سے چلا جائے یا جو بھی تمہارے اوپر کوئی تکلیف اللہ کی طرف سے نازل ہو اس پر تم غمگین نہ ہو. اللہ تمہارے سب عمل سے باخبر ہے. یعنی یہ بھی اللہ کی ایک آزمائش تھی کہ تم جان لو کہ اصل کسی بھی مشکل، چلو ایک غلطی ہو گئی تھی نا، اب جو بھی تکلیف یا مشکل یا اچھے حالات جو بھی کچھ ہیں اس میں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سننا ہے. یہ تھی آزمائش، اسی لیے تمہیں غم پہ غم دیے گئے تاکہ آئندہ کے لیے سبق ملے کہ
ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے نا کہ کوئی بھی تکلیف کوئی بھی دکھ اگر ہم تک پہنچتا ہے پھر بھی ہمیں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرو۔ پھر اللہ نے نازل کی اس غم کے بعد، یعنی جب یہ سب کچھ ہو گیا، اور غم کے اوپر غم کیا تھا، یعنی اتنے شہید بھی ہوئے اور اتنے جو ہیں وہ زخمی تھے، شدید بہت زیادہ زخمی تھے اور بہت دل شکستہ تھے، یعنی ایک طرح سے دل بڑا ٹوٹ گیا تھا کہ جیتی ہوئی جنگ کو کس طرح سے ہاتھ سے بازی نکل گئی، اس کی وجہ سے بہت دل بھی دکھے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد، اس غم کے بعد ان کے اوپر ایک غشی یا ایک اونٹ سی طاری کر دی۔ ایک دوسرا گروہ، اب دوسرے گروہ کی بات ہے، وہ دوسرا گروہ جو تھا وہ کیا، اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی گمان کرنے لگا، جاہلیت۔ کیا کہتے تھے وہ کہ اس کام میں کسی کا کوئی، اس کام کو چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے نا، یعنی یہ سب کام جو تھے یہ ہماری مرضی سے بھی ہوئے تھے، یعنی ہم کتنے عقل مند تھے۔ یہ وہ کون سا گروہ تھا؟ یہ وہ گروہ تھا جو کہ ساتھ نہیں کیا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھا ہم نے کتنی عقل مندی سے کام لیا جو ہم بچ گئے ان ساری چیزوں سے۔ تو کہہ دیجیے ان سب سے کہ سارے کاموں کے اختیارات اللہ کے ہی ہاتھ میں، تمام کے تمام، اور جو کچھ یہ لوگ اپنے دل میں بات چھپائے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ پر ظاہر نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اختیار ہمیں دیا جاتا ہے، اگر ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو ہم نہ مارے جاتے۔ یعنی وہ لوگ یہ کہتے تھے نا کہ ہم اگر تمہارے ساتھ جاتے تو ہم بھی مارے جاتے، تو ہم کتنے عقل مند ہیں جو ہم تمہارے ساتھ نہیں گئے، اگر ہم جاتے تو ہم بھی وہاں پہ مارے جاتے، ہم نے پہلے ہی کتنا عقل مندی کا فیصلہ کر لیا تھا، اور ہم یہاں پہ آرام سے سیف بیٹھے، تم لوگ وہاں جا کے مرے بھی اور اتنے زخمی ہو کر بھی آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، جن لوگوں کی موت لکھی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف آ جاتے، اور اگر جس جگہ انسان کی موت لکھی ہوئی ہے تو وہ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ اس کو پہنچوا بھی دیتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں ہم اس طرح کی بات سنتے ہیں نا کہ وہ اس جگہ کبھی جاتے ہی نہیں تھے، پتہ نہیں وہ وہاں کیسے چلے گئے، یا وہ تو یہ چیز کھاتے ہی نہیں تھے، پتہ نہیں انہوں نے کیسے کھائی، اس لیے کہ ان کی موت اس طرح سے لکھی ہوئی تھی، اسی جگہ لکھی تھی، اسی طریقے سے لکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اگر اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے تو جس کی موت وہاں لکھی تھی وہ خود بخود وہاں اللہ پہنچ جاتا۔ اور یہ جو معاملہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آیا ہے یہ تو ایک آزمائش تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ چھانٹ دے جو کچھ بھی تمہارے دل میں ہے، اس کھوٹ کو الگ کر کے ظاہر فرما دے لوگوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ اس کو آزما لے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید بہت اچھے سے جانتا ہے۔ یعنی یہ سب کو کچھ تو جو کچھ بھی مسلمانوں کو جو بھی تکلیف پہنچی یا جو کچھ بھی مارے گئے، یہ ساری کچھ ایک آزمائش تھی، مسلمانوں کے لیے بھی تھی کہ ان کو سبق حاصل ہو، اور ان لوگوں کے لیے بھی تھی کہ یہ جو ہے وہ واضح ہو جائے، ان کے کردار یہ ظاہر ہو جائیں جو کچھ یہ اپنے دلوں میں چھپا رہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو منہ پھیر گئے تھے اس دن، جس دن کے جنگ والے دن، جو لوگ منہ پھیر گئے تھے یا جنہوں نے یعنی حکم نہیں مانا تھا، تو یہ ان کا ذکر ہے جو گھاٹی پہ جن کو تعینات دیا گیا ہے، لیکن وہ مومن تھے نا، وہ صرف وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا، بہکا دیا تھا وقتی طور پر، اس وجہ سے انہوں نے ایسا کام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر کے ان کو معاف کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہایت بخشنے والا اور پربار ہے۔ لیکن اللہ کو معلوم ہے ان کی نیت کیا تھی، ایمان والے تھے، لیکن وقتی طور پہ اس لالچ میں، شیطان نے ان کو لالچ میں ڈال دیا تھا نا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ایسی باتیں نہ کرو، نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا ہے، اور وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بھائی جو یا ہمارے رشتہ دار جو ہیں جب کبھی سفر پہ جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ یعنی وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ اگر یہ جو ہمارے بھائی بنتے، ہمارے رشتہ دار تھے، اگر یہ سفر پہ نہ نکلتے یا جنگ میں شریک نہ ہوتے، تو اس طرح کی باتیں کہنا دیکھیں کفریہ ہے،
دیکھیں بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا. آپ نے کسی کی موت کے وقت پہ ایسے جملے سنے ہوں گے, ہائے کاش وہ وہاں نہ گئے ہوتے, ہائے کاش انہوں نے یہ نہ کیا ہوتا. کیسے نہیں کیا ہوتا؟ نہیں کیا ہوتا تو گھر میں ہو جاتا. تو اللہ نے وہ جگہ لکھی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے, وہ کہتے ہیں کہ وہ نہ مارے جاتے نہ قتل ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کیوں بنائی ہیں؟ ان کے دل میں ایک حسرت بنا دی ہے. یعنی ان کے دلوں میں ایک یہی حسرت اور ملال ہی ہر وقت رہے گا کہ ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہو, یہ برا نہ ہوتا. درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زندگی بھی دینے والا ہے اور موت بھی دینے والا ہے, اور تمام باتوں کو دیکھنے اور جاننے والا, ان کا علم رکھنے والا اللہ ہی تعالیٰ ہے. اگر تم مارے جاؤ گے اللہ کے راستے میں, اور اللہ کی پھر وہ مغفرت جو ہے اور جو رحمت ہے اللہ کی, وہ بھی تو تمہیں ملے گی نا. اور وہ ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو, جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں مارے جانے کا تو اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. جو یہ کہتے ہیں نا کہ اچھا ہوا ہم نہیں گئے تھے, ورنہ ہم بھی ان لوگوں کی طرح مارے جاتے. تو وہ جو مارے گئے ہیں وہ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زندگی اور موت تو اللہ ہی دینے والا ہے, لیکن وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں یا مر گئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش بھی تو ان کے ہاتھ آئی ہے, جو کہ ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں. اور ہاں وَلَئِنْ, اور البتہ اگر تم مارے جاؤ, مر جاؤ یا مارے جاؤ, ہر صورت میں تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ تم مرو گے ہی نہیں, تم یہیں دنیا میں ہی رہ جاؤ گے. تو تم مارے جاؤ جنگ میں, اللہ کی راہ میں مارے جاؤ, یا تم ویسے ہی مر جاؤ. دونوں صورتوں میں مرنا تو ہے ہی, اور اللہ کے سامنے تمہیں جمع ہونا ہے, حاضر ہونا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں کہ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے لنتا, نرم مزاج ہیں, ان لوگوں کے لیے نرم مزاج ہیں. اور اگر کہیں آپ فظًا غلیظ القلب ہوتے, یعنی سخت دل کے ہوتے یا تندخو ہوتے, لنفضوا کا, تو یہ سب آپ کے آس پاس سے چھٹ جاتے. یعنی آپ تو بڑے ہی مہربان تھے, بڑے شفیق تھے, اور بہت محبت اور مروت والے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ آپ کی ذات کی خوبیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ آپ کو گھیرے رہتے ہیں. اگر آپ تندخو ہوتے, سخت دل کے ہوتے, تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. تو ان کے قصوروں کو معاف کر دیجیے اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کیجیے, اور دین کے کام میں ان کو بھی, ان سے آگے بھی مشورے کرتے رہیے. ہوا کیا تھا کہ جن لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ مدینے سے باہر نکل کے جنگ کرنے کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینے سے باہر جا کے جنگ کرنے کے حق میں نہیں تھے, لیکن انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا. پھر اس کے بعد جن لوگوں نے آپ کی حکم حضوری کی تھی, نافرمانی کی تھی, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ تو بڑے رحم دل ہیں, بڑی محبت کرنے والے ہیں ان سب سے, تو ان کے لیے دعا کیجیے, ان کو آپ ان کے قصور معاف کر دیجیے. مومن ہیں, ہو گئی ان سے غلطی, تو اب وہ شرمندہ بھی ہیں, تو آپ ان کو معاف کر دیجیے, اور اللہ سے دعا کیجیے, ان کے حق میں دعائیں مغفرت کریے کہ اللہ بھی ان کو معاف کر دے, اور آئندہ بھی ان سے اسی طرح دین کے کاموں میں مشورے دیتے رہیے. ایسا نہیں ہے کہ اب آپ, جیسے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا کہ اگر کسی نے کوئی مشورہ دیا اور وہ کچھ غلط ہو گیا, تو انسان کہتا ہے آئندہ تو تم سے کبھی نہیں میں پوچھ کے کچھ کروں, میری غلطی تھی جو میں نے پوچھ لی, ایسا یوں ہو گیا وہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ان مومنین کے لیے فرما رہا ہے کہ وہ نیک نیت تھے, مومن تھے, ہو گئی غلطی کہ ان کو نہیں اس وقت سمجھ میں آیا, تو آئندہ بھی ان سے مشورہ رکھو. لیکن جب تمہارا کسی بات پہ تمہارا عزم یا تمہارا فیصلہ جو ہے وہ یعنی تم اس پہ جم جاؤ, تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. فتوکل علی اللہ, تو اللہ پہ پھر توکل کرو, بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں پر سے محبت رکھتا ہے, ان کو اس کو پڑھنے لوگوں کو پسند کرتا ہے. یعنی مشورہ بھی کرو, اور پھر جب کسی بات پہ ڈیسائیڈ ہو جائے اور پھر اس کے اوپر یہ اجماع ہو جائے اور یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہی کام کرنا ہے, تو پھر اس پہ ثابت قدم رہو, اور اللہ کے اوپر چھوڑ دو پھر معاملات کو, اللہ سے مدد مانگتے رہو. تو اللہ تعالیٰ جو اللہ پہ معاملات چھوڑتے ہیں ان سے اللہ بھی محبت رکھتا ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اور اگر مدد کرے گا تمہاری اللہ تعالیٰ, تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. یعنی جب اللہ کی تمہیں مدد حاصل ہوگی تو تم پر کوئی بھی غالب, کوئی طاقت غالب نہیں آ سکتی. اور اگر یخذلکم,
فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، اور اگر وہی تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کر سکے؟ بس جو سچے مومن ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، کسی نبی کے لیے نہیں ہے، یعنی کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور رسولوں سے یہ بات توقع کی ہی نہیں جا سکتی، ان کے لیے یہ بات سوچی ہی نہیں جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا۔ پھر ہر نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ بھی وہ کما رہا ہے یا جو کچھ بھی وہ عمل کر رہا ہے، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ افمن اتبع، کیا بس بھلا تبع رضوان اللہ، جو کوئی بھی اللہ کی رضا کے راستے پہ چلنے والا ہو، کمم باء بسخط من اللہ، وہ ایسے کام کرے جس سے کہ وہ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جائے، اور پھر اس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی جو ساری زندگی جو شخص اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو، وہ اس شخص جیسے کام کیوں کرے گا کہ جو اللہ کی غضب کا شکار بنے، اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے لوگوں میں، دونوں قسم کے انسانوں کے درجے ہیں، اور ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ نظر رکھ رہا ہے جو بھی وہ عمل کرتے ہیں۔ لقد من اللہ، البتہ بلا شبہ یہ اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے اوپر اللہ کی آیات ان کو پڑھ کے سناتا ہے، اور وہ انہیں پاکیزہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور ان کانوا قبل، اور اس سے پہلے وہ جو تھے، حالانکہ اس سے پہلے وہ تھے کھلی ہوئی گمراہی میں۔ اولما، کیا تمہارا یہ حال ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو تم کہتے ہو کہ اس جیسی مصیبت کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے مخالفوں پر آ چکی تھی۔ یعنی اس سے پہلے جو مصیبت جب تم پر آئی تو تم کہتے ہیں یہ ہم پر کیسے آ گئی، جبکہ اس سے پہلے بھی مصیبت آ چکی تھی، تم سے پہلے جو تھے تمہارے جو یعنی جنگ احد جو اس سے پہلے ہوئی تھی، اور اس میں تمہارے مخالفین پر آ چکی تھی۔ اے نبی، ان سے کہہ دیجیے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اور جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور وہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ تم میں سے کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ اور وہ منافق جو تھے کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے، یا کم از کم تم اللہ کے اپنے اس شہر کی ہی حفاظت کے لیے مدافعت کرو، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے تو وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ یعنی اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ جنگ ہونے والی ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے، ہمیں تو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ جنگ ہوگی۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخوبی جانتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں، اب خود تو بیٹھے رہتے ہیں، اور ان کے جو بھائی بند، یعنی دیکھیں نا جو وہاں پہ رہنے والے تھے آپس میں سب ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی تھے، دوست بھی تھے، تو وہ کہتے ہیں جو وہ مارے گئے ان کے متعلق وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو نہیں مارے جاتے۔ ان سے کہو کہ اگر تم اپنے اس بات میں سچے ہو جو کچھ تم کہہ رہے ہو، تو جب تمہاری موت آئے گی تو اسے ٹال کر دکھا دینا، مت مرنا تم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں یا قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ کرو، مردہ نہ سمجھو ان کو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اپنے رب کے پاس سے وہ رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر وہ خوش ہیں، مطمئن ہیں اللہ کے اس فضل سے۔ اور جو اہل ایمان ان کے پیچھے اس دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی غم، کوئی خوف نہیں ہے۔ یعنی اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔
اللہ تعالیٰ کے پاس خوشخبری ہے، اس کی نعمتیں ہیں، اور ان لوگوں کے لیے اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، یعنی ایسے مومنین کے اجر کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین استجابوا للہ ورسولہ من بعد ما اصابہم، یعنی وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر یعنی زخم بھی کھاتے ہیں، چوٹ بھی کھاتے ہیں، پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہتے ہیں۔ ان میں سے وہ لوگ جو کہ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے، یعنی کہ جو اللہ کی اپنی تکلیف اور اپنی مشکل کے وقت میں مصیبت جب ان کو پہنچی، اس کے بعد بھی چوٹ لگنے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبیک کہا اور اسی طرح سے جان لڑاتے رہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے ان نیک اور پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ الذین قال لهم الناس، جن لوگوں نے یہ کہا کہ تمہارے لیے تو بڑی فوجیں جمع کی جا رہی ہیں، یعنی ان کو ڈرایا گیا مسلمانوں کو، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان تو اور بڑھ گیا، یعنی ان کو یہ ڈرایا جا رہا تھا کہ تمہارے لیے بڑے تیاری کے ساتھ لشکر آ رہا ہے، لیکن ان کا ایمان ان باتوں سے اور بڑھ گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہی ہمارا بہترین کارساز ہے۔ اور آخر کار کیا ہوا؟ فانقلبوا، پھر وہ پلٹے، اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، اور ان کو کسی بھی قسم کا کوئی ضرر نہ پہنچا، اور اللہ کی راستے پہ چلنے کی ان کی خوش قسمتی تھی کہ ان کو یہ شرف بھی حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، بہت بڑا فضل کرنے والا ہے۔ انما ذالکم، بے شک یہ شیطان ہے جو اب تمہیں ڈراتا ہے، یخوف اولیاء، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے تمہیں خوفزدہ کرتا ہے، تمہیں ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ کیا ہے؟ فلا، بس نہیں تم ڈرو ان سے اور نہ ان انسانوں سے، اگر تم مومنین ہو تو تمہیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، خافونی، اللہ میرا مجھ سے خوف رکھو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کا کوئی خوف دل میں نہ رکھو ان انسانوں کا، پھر اگر تم مومن ہو تو صرف میرا خوف دل میں رکھو، ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اور نہ غمگین کر دیں ان لوگوں کی بھاگ دوڑ، ان لوگوں کی تیزی سے کام کرنا جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی کفر کی راہ میں جو بڑے بڑھ چڑھ کے کام کر رہے ہیں، ان کی یہ کام کرنے ان کا یہ سرگرمیاں آپ کو غمگین نہ کر دیں، یہ اللہ کو کوئی بھی کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھے گا، کوئی حصہ نہیں ان کا آخرت میں، ان کو کچھ نہیں ملے گا، اور سخت عذاب ان کو ملنے والا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو خرید لیا ایمان کے بدلے، وہ یقیناً اللہ کو تو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور انہی کے لیے سخت دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ اب ایمان کا سودا کر لیا کفر سے، تو اللہ کا کیا اس میں کیا؟ اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، انہی کو دردناک عذاب ملے گا، اور جو یحسبن الذین، اور جو گمان نہ کرو ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اللہ نے ڈھیل دی ہے، یعنی وہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ اگر اللہ نے دنیا میں ان کو کوئی ڈھیل دے دی ہے تو یہ ان کے لیے کوئی بہتری ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم تو اس لیے انہیں یہ ڈھیل دے رہے ہیں کہ اور گناہوں کو سمیٹ لیں، بڑھ جائیں، لیزدادوا، بڑھ جائیں اپنے گناہوں میں، اور ان کے لیے پھر سخت ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب۔ ما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ مومنین کو چھوڑ دے، اس حال میں چھوڑ دے جس میں تم لوگ اس وقت ہو، یعنی جس وقت جو حال مومنین کا اس وقت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مومنین کو ہرگز نہیں چھوڑے گا، نہیں رہنے دے گا، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو غیب کے بارے میں بتا دے، اطلاع دے دے تمہیں غیب کی، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ وہ پاک اور ناپاک لوگوں کو الگ کر دے گا، غیب کی باتیں بتانے کے لیے اپنے رسولوں میں سے وہ جس کو چاہتا ہے ان کو چن لیتا ہے، بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، کہ تمہارے لیے یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کہا گیا ہے، تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لانے والے ہو اور ایمان کی راہ پہ چلنے والے ہو اور اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے ہو،
تو فلکم اجر عظیم، تو البتہ تمہیں ملے گا بہت بڑا اجر۔ ولا یحسبن الذین یبخلون، اور نہیں گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے لیکن وہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ وہ اس خیال میں نہ رہیں، یعنی وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ جو بخیلی کر رہے ہیں وہ یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ثابت ہو، یہ ان کے حق میں بل ہوا شر لہم، بہت ہی بری ہے ان کے حق میں۔ جو کچھ وہ اس بخیلی سے، اس کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے دن سیطوقون، توق بن جائے گا ان کے گلے کا۔ اور اللہ کے لیے ہی ہے آسمانوں اور زمین کی میراث، یعنی سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے یہ نا، اور وہ پھر جس کو چاہے گا اس کو دے گا۔ اور یہ جو کچھ سب کچھ جمع کر رہے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں، کیا جمع کر لیں گے، سب کچھ تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ عمل تم کر رہے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ نے ان کی بات سنی، البتہ بلا شبہ سن لی اللہ نے ان کی بات۔ وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اور قریب ہم لکھ لیں گے ان کی یہ باتیں بھی، اور یہ بھی کہ اس سے پہلے جو انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا تھا ناحق، وہ بھی ان کے وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، یہ سب کچھ بھی لکھ لیا جائے گا ان کے نام اعمال۔ اور پھر ان سے کہا جائے گا، ہم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم ان سے کہیں گے اب بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھو تو۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو کہتے تھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یا قرض حسنہ اللہ کو دو، کہتے تھے اللہ تو غریب ہے، ہم سے مانگ رہا ہے، لوگ انسانوں سے مانگ رہا ہے، ہمارے پاس ہم بڑے غنی ہیں اور ہم سے اللہ مانگ رہا ہے، استغفر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے سن لیا ان کی یہ باتیں، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کر رہے تھے یہ بھی یہ سب اہل کتاب بنی اسرائیل کی باتیں نا، وہ یہ باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب بھی لکھ لیا گیا ہے، اور عنقریب جو ہے وہ چکھیں گے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب، عذاب الحریق، اس کا مزہ چکھنے والے۔ اور ذالک بما قدمت، اور یہ اس لیے ہوگا جو کچھ وہ اپنے ہاتھوں کے ہاتھ سے آگے بھیج سکتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی انہوں نے کمایا ہے، جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں کام، وہ سب آگے بھیج رہے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے وہ یہ مزہ چکھیں گے عذاب کا۔ اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ لوگ یہ جو کچھ تم نے اپنے ہاتھوں سے کما کے بھیجا تھا یہ اس کا بدلہ ہے، اللہ اپنے بدلوں پر ظالم نہیں ہے، اللہ کی طرف سے یہ ظلم نہیں ہو رہا تم پہ، یہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ الذین قالوا، وہ لوگ جو کہتے ہیں ان اللہ نے ہمیں ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو، یعنی اللہ نے ہم سے یہ عہد کیا ہے کہ ہم کسی اور رسول پر ایمان نہ لائیں، جب تک کہ وہ ہمارے سامنے کوئی ایسی قربانی نہ کرے جسے آپ کھائیں۔ یعنی ان کا پہلے یہ طریقہ تھا نا، قربانی جو ہے اللہ کی راہ میں جو نظر مانی جاتی تھی یا قربانی کی جاتی تھی اس کو رکھ دیا جاتا تھا کسی بلند جگہ پہ، اور اگر اللہ تعالیٰ قبول کرتا تھا تو اس کو آپ جو ہے آگ سے جلا کے راکھ کر دیتا تھا، یعنی وہ قبول ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی کو رسول نہ مانے جب تک کہ ہمارے سامنے وہ کوئی ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آپ کھا لے۔ تو ان سے کہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان سے کہو کہ تمہارے پاس مجھ سے بھی پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو کہ بہت سی واضح روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، اور یہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کر رہے ہو، ان کے وہ لا کے انہوں نے یہ نشانیاں بھی تمہارے سامنے پیش کی تھی۔ پھر اس کے بعد اگر تم سچے ہو تو تم نے ان رسولوں کو کیوں قتل کیا؟ چلو ان کو نہیں مان رہے ہو نا، لیکن وہ رسول جو کہ یہ ساری نشانیاں اس کے علاوہ بھی بہت نشانیاں لے کر آئے تھے، اور یہ نشانی جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ بھی لے کر آئے تھے، تو تم نے پھر ان رسولوں کو کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ اے نبی، فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر کہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ ان کی باتوں کا اثر نہ لیں، کیونکہ اس سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں جن کو یہ جھٹلا چکے ہیں، جو کہ کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے ان کے پاس، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی صحیفے، زبور اور کتابیں منیر، یعنی روشنی بخشنے والی ہدایت کی کتابیں تھیں جن میں اللہ کی ہدایت تھی، ایسی کتابیں اور صحیفے، اور بہت سی معجزات، یعنی کھلی نشانیاں، بہت سے معجزات بھی لے کر آئے تھے، تو لیکن یہ تو ان رسولوں کو بھی انہوں نے جھٹلایا۔ اب یہ آپ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، آخر کار ہر شخص کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، اور بے شک ان کو پورا پورا دیا جائے گا ان کا اجر قیامت کے دن۔ فمن زحزح، بس جو اس دن
آگ سے بچ جاتا ہے جہنم کی اور داخل ہو جاتا ہے جنت میں، فقط فاز، تو حقیقی کامیاب وہی ہے۔ رہی ہے دنیا کی زندگی تو یہ صرف دھوکے کا سبب ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور نہ آزمائیں تمہیں، یعنی ان دونوں کی آزمائشیں آئیں گی تو تمہارے پر، لیکن کیا کرنا ہے مسلمانوں، جب تمہارے پر مال اور جان دونوں طرح کی آزمائشیں پیش آئیں گی اور تم اہل کتاب اور مشرکین کی بھی بہت سی تکلیفیں باتیں سنو گے جن سے تمہارا دل دکھے گا، تمہیں اذیت ہوگی۔ اب لیکن ان سب حالات میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ صبر سے کام لینا ہے اور اللہ کی خوف کو رکھتے ہوئے پرہیزگاری کی زندگی گزارنا ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ کام بہت زیادہ عزم الامور، بہت زیادہ حوصلے والے، ہمت والے ہیں، بڑے حوصلے کے کام ہیں۔ اور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ نے لیا ان اہل کتاب سے، یعنی جن کو کتاب دی گئی، ان سے ایک پختہ عہد لیا گیا۔ کیا لیا گیا تھا؟ لِتُبَيِّنُنَّهُ، تم ضرور ظاہر کرو گے لوگوں کے لیے، لوگوں پہ وہ بیان کرو گے اور چھپاؤ گے نہیں، یعنی جو کتاب کی تعلیمات ہیں ان کو لوگوں تک پہنچاؤ گے، انہیں چھپاؤ گے نہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کتاب کو پس پش ڈال دیا اور اس کو بیچ ڈالا بہت ہی تھوڑی قیمت کے بدلے۔ تو کتنا ہی برا ہے جو یہ سودا کر رہے ہیں، جو یہ کاروبار کر رہے ہیں۔ لا تحسبن الذین، نہیں تم گمان کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو بظاہر نظر آ رہے ہیں کہ وہ بڑے خوش ہیں اب یہ سارے کام کر کے، اور وہ آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، اور وہ بڑے اپنے کاموں سے خوش ہیں، چاہتے کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں کے بدلے میں جو کہ انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ در حقیقت کچھ سمجھتے یہی ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں اپنے آپ کو اہل کتاب سمجھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ بچ جائیں گے، ان کو کامیابی حاصل ہو جائے گی عذاب سے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ان کے لیے دردناک عذاب، دردناک سزا، دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے، کیونکہ اللہ ہے، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، اس کی تخلیق میں، اور رات اور دن کے اختلاف میں، یعنی آگے پیچھے آنے میں، نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی عقل مند لوگ تو ان نشانیوں کو دیکھ کر ہی بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں اور اللہ کو پا لیتے ہیں۔ وہ لوگ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اور وہ ان لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کے بھی اور بیٹھ کے، یعنی اٹھتے بیٹھتے اپنی کروٹوں کے، اپنے پہلوؤں کو بل لیتے، ہر حال میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور اس کی ساخت میں کہ کس طرح سے ہمارے رب نے یہ سب کچھ بنایا، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے رب نے یہ سب کچھ بنایا ایسے ہی بے فضول بے مقصد نہیں بنایا، کچھ نہ کچھ اللہ کی حکمت ہے جو ہمیں ان آیات پہ، ان نشانیوں پہ غور کرنے سے سمجھ میں آئے گی۔ اگر ہم عقل رکھتے ہیں تو دن رات کے آنے جانے اور آسمان اور زمین کی تخلیق اور ان کے جو روٹین ہے، سورج اور چاند اور سارے دن اور رات کی، اس پہ غور کرنے سے ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آنا چاہیے، اللہ کی بڑائی نظر آنی چاہیے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، اور اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے اس سے کہ تو کوئی بھی بے مقصد کام کرے، بس ہمیں عذاب سے، آگ کے عذاب سے تو ہمیں بچا لے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جسے تو نے داخل کر دیا آگ میں، یعنی جہنم میں جسے تو نے ڈال دیا، تو پھر در حقیقت وہ بڑی ہی رسوائی میں ہوگا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا ایسے ظالموں کو۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے سن لی تیری پکار، جو تو ایمان کی طرف ہمیں بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لا، تو ہم ایمان لے آئے، ہم نے یہ دعوت قبول کر لی۔ ربنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب بخش دے ہمیں اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیوں کو، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر، یعنی ساتھ سب ایک ساتھ تو نہیں مر سکتے، ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ انہی جیسا معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ ربنا
اے ہمارے رب، وہ آتے ہیں اور عطا کر ہمیں، دے ہمیں، پورے کر ہمارے ساتھ وہ وعدے جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے کیے، یعنی اب تیرے رسول نے جو کچھ ہمیں بتایا اور ہم نے وہ وعدے کیے، اور اس دن قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کریں۔ بے شک تو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے اور اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ فاستجاب لهم، پس جواب میں ان کے رب نے کیا فرمایا؟ ان کے رب نے قبول کر لی ان کی دعا، اور کہا میں تم میں سے کسی کا عمل ظاہر نہیں کرنے والا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ بعض تم میں سے تمہارے تم میں سے ہیں، یعنی جو بھی ہیں، عورت ہوں یا مرد ہوں، ان سب کی اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کے یعنی سے مومنین بھی نہیں کہا، بلکہ مرد اور عورت کا الگ الگ بھی ذکر کیا۔ بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن کو اذیت دی گئی، ستائے گئے، وہ میرے لیے انہوں نے جنگ لڑی، میرے لیے وہ مارے گئے، ان سب کے گناہ میں معاف کر دوں گا، ان سب کے گناہ میں ان سے دور کر دوں گا، ان کے قصور معاف کر کے ان سب کو جنت میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جزا ہے اللہ کے پاس، اور بہترین سب سے بہترین جو جزا ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی جو ملک ہیں یا دنیا کی جو وہاں ان ملکوں میں ان جگہوں پہ جو خدا کے نافرمان لوگ ہیں، وہ جو آپ کو نظر آتے ہیں، ان کی باتیں آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالتی، یعنی ان کی حکومت کیسے قائم ہے، کیسے کفر پہ وہ لوگ قائم ہیں اور انہوں نے ملک بنائے ہوئے ہیں، یہ چیزیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈالتی، اور یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ متاع قلیل ہے، پھر ان سب کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے، اور کتنا ہی برا ہے وہ ٹھکانہ۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، اور نزلا من عند اللہ، میزبانی ہوگی، ضیافت ہوگی ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ بھی ہے اللہ کے پاس وہ انہی نیک لوگوں کے لیے ہے، اور وہ سب سے بہتر ہے۔ اور وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، یعنی ان اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی کتاب یعنی اس قرآن کو مانتے ہیں، اور اس سے پہلے جو تورات ان پہ نازل ہوئی اس کو بھی مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے اس کے آگے جھکتے ہیں، خاشعین ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور نہیں وہ سودا کرتے، نہیں وہ بیچتے اللہ کی آیت کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے، ان کے لیے بھی ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت سرعت سے بہت تیزی سے حساب کرنے والا ہے، اس میں دیر نہیں لگائے گا اللہ پاک، یعنی ان لوگوں جو اہل کتاب میں سے بھی ان لوگوں کے جو کہ ایمان لے آئے اللہ پر اور اللہ کی اس کتاب پہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر بھی ایمان لے آئے ہیں اور اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے اور یہ کتاب نہیں آئی تھی تو اپنی کتاب کے اوپر بھی صحیح طرح سے عمل کرنے والے تھے، اس کا سودا نہیں کیا تھا انہوں نے دنیا کے فائدے کے لیے، ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کا حساب بہت جلدی کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر کرو، صبر سے کام لو، اور باطل پرستوں کے مقابلے میں ثابت قدمی دکھاؤ، اور اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، اسی طرح سے امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو الحمدللہ سورہ نساء شروع ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ربکم الذی، ڈرو اپنے رب سے جس نے کہ پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے، اور پھر اس جان سے اس نے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر اس میں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک جان کو پیدا کیا، اور پھر اسی جان سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ان کا جوڑا حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا، اور پھر انہی کے ذریعے سے بہت سے مرد اور عورتوں کی پیدائش ہوئی جو کہ دنیا میں پھیل گئی۔ اور ڈرو اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق کو مانگتے ہو، رشتہ داری اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یہ جان لو کہ اللہ پاک تمہارے اوپر نگران ہے۔ وآتوا الیتامی،
اور یتیموں کے مال، وآت الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کے مال واپس کر دے دو ان کے مال، اور نہ ولا تتبدل الخبیث بالطیب، اور خبیث کو پاک چیز سے نہ بدلو، یعنی اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایسا نہ کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامی، کہ تم ان یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، تو جو عورتیں تمہیں ان میں سے ہیں ان سے تم نکاح کرو، 2 سے یا 3 سے، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان میں بھی عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی، یعنی صرف مال کے لالچ میں جو ہے ان 2 یا 3 یا 4 عورتوں سے نکاح نہ کرو، صرف انصاف کی نیت سے کر رہے ہو تو کرو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر صرف اس لالچ میں تم ان سب سے نکاح نہ کرو، یا ان عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ لاؤ جو کہ تمہارے قبضے میں آ گئی، اور ناانصافی سے بچنے کے لیے یہی زیادہ بہتر ہے۔ اور وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اور عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی کے ساتھ، یعنی صدقاتہن یعنی فرض کی یعنی طرح سمجھتے ہوئے بہت ہی خوش دلی سے ان کا مہر ادا کرو۔ ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے اپنے مہر کا کچھ حصہ تمہیں معاف کر دیں تو پھر تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو، یعنی یہ نہیں کہ زبردستی ان سے معاف کرواؤ یا ان کو دو ہی نہ، بلکہ ان کا مہر جو ہے وہ خوش دلی سے ادا کرو، پھر اس مہر میں سے ہی اگر وہ عورتیں اپنی خوشی سے کہیں کہ ہم اتنا معاف کر دیتے ہیں یا ہم نہیں لیں گے تو پھر اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو خوشی سے کھاؤ۔ اور وہ مال ولا تؤتوا السفہاء، اور وہ جو کہ ان لوگوں کا مال جنہیں کہ اللہ نے اتنی عقل نہیں دی ہے، نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، یعنی ابھی بچے ہیں یا بڑے بھی ہیں تو اتنے سمجھدار نہیں ہیں، اور ان کو جو بھی مال ملا ہے اس کو تم ان لوگوں کے حوالے نہ کرو کہ وہ سب کچھ برباد کر دیں، وہ مال اپنے پاس ہی رکھو، اور اس مال سے انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو، اور انہیں ان کی نیک ہدایت دو، یعنی ان کی تربیت کرو اگر بچے ہیں، اور وہ جب اس قابل ہو جائیں تو پھر ان کے حوالے کر دو، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، یعنی جب وہ اس قابل ہو جائیں پھر اگر تم ان کے اندر یہ اہلیت پاؤ، یعنی ایک تو یہ تھی کہ ناسمجھی کی عمر تھی نا، تو پھر اگر تم اس قابل ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، یعنی ان کو ٹرین بھی کرتے رہو، ان کی تربیت بھی کرتے رہو، اور اس مال کی حفاظت بھی کرتے رہو، اس میں سے ان کا خرچہ دیتے رہو، پھر جب تم دیکھو کہ اب وہ نکاح کی عمر کو یعنی بالغ ہو گئے ہیں اور اب ان میں عقل اور سمجھ پاؤ تو پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ حد انصاف سے بڑھنے کے لیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آنے سے پہلے کہ یہ مال ان کے حوالے کرنا پڑے گا، جلدی جلدی اس کو کھانا شروع کر دو کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، اس سے پہلے اس مال کو ٹھکانے لگا دو۔ اور جو کوئی بھی یتیم کا سرپرست ہوگا اگر وہ مالدار ہو تو وہ پرہیزگاری سے کرے، یعنی اگر کوئی ایسا صاحب حیثیت صاحب ثروت ہے کہ اس کے پاس خود بہت مال ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، تو وہ اس مال کی دیکھ بھال اور ذمہ داری سے اس کو سنبھالنے کا کوئی معاوضہ نہ لے، بس اس کی اللہ کے لیے اس کو سنبھالے، اس کی ذمہ داری سے اس کی حفاظت کرے اور بڑے ہونے پہ ان کے حوالے کر دے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہو جو کہ غریب ہے، جس کی اتنی حیثیت نہیں ہے، اب اگر فرض کریں کسی کی کا بزنس ہے اور اس کو سنبھالنا اور دیکھ بھال کرنا ہے، یا کسی کے پاس فرض کریں مویشی ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرنا ہے، اب کسی کوئی صاحب حیثیت آدمی ہے، اس کا اپنا بھی بزنس ہے یا جس کے پاس اپنے بھی مویشی ہیں، تو وہ ان کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھ لے گا تو ٹھیک ہے، پھر وہ اس کا الگ سے اپنے لیے معاوضہ نہ لے۔ لیکن اگر کوئی غریب آدمی ہے اور وہ کہیں پہ کام کرتا ہے، اب وہ کام چھوڑ کے اسے اس کی ذمہ داری سنبھالنی پڑے گی تو وہ اپنا گزر بسر کس طرح کرے؟ تو معروف طریقے سے وہ اتنا حصہ لے سکتا ہے جس سے اپنا گزر بسر کر لے، اور پھر جب وہ مال ان کے حوالے کرنے لگو یعنی ان یتیموں کے، تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا دو، یعنی ایسے ہی نہیں بلکہ باقاعدہ پراپر طریقے سے کام کرو کہ کیا کیا تھا اور میں اب یہ کیا کیا ان کے حوالے کروں۔
اور باقی حساب لینے کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور ان کے قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ اور جب تقسیم کے موقع پر، یعنی مال تقسیم ہو رہا ہو کسی بھی میت کا یا اس کے ورثہ میں، تو ایسے موقع پہ خاندان کے ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو غریب اور یتیم مسکین ہیں، تو ان کی دلجوئی کے لیے کچھ ان کی بھی مدد کرو اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو، ان کو جھڑکو نہیں کہ جاؤ یہاں سے، ہمارا یہ معاملہ ہو رہا ہے، تمہیں اس سے کیا لینا دینا ہے، بلکہ جب تقسیم کا وقت ہو تو کچھ تھوڑا بہت مال ان لوگوں کو بھی دے دو۔ یہ ایک بھلا طریقہ ہے اللہ کی طرف سے، اور لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے لیے کیسے کیسے خوف ہوتا۔ تو کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے یہ بات ضرور ذہن میں رکھے کہ اگر ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ہمارے دل میں کیسے اندیشے اور خوف ہوں گے، ہم کیا کیا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو، سب کچھ مل جائے، اور سب ہر طرح سے ان کے ساتھ ایک اچھا معاملہ چاہتے ہیں نا، تو یہی سوچ دوسروں کے لیے بھی رکھو۔ بس چاہیے کہ اللہ کا خوف دل میں رکھو اور سچی، صحیح اور سیدھی اور راست بات کرو۔ جو لوگ کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ، در حقیقت وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں۔ یوصیکم اللہ، وصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں۔ اب یہاں پر وراثت کے قوانین ہیں جو میں بہت مختصر سے بتاؤں گی، اس لیے کہ یہ بہت ڈیٹیلڈ ہے، ایک چیز کی بھی ڈیٹیل میں گئی تو بہت لمبا ہو جائے گا، اور ہم بہت ڈیٹیل سے اس کو کر سکتے ہیں، کر چکے ہیں۔ لذکری، مردوں کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ پھر اگر لڑکی ہی وارث ہو، یعنی ایک ہی لڑکی ہے وارث، تو آدھا ترکہ اسے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 حصہ دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے، اور اگر میت جو ہے وہ صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور جو قرض اس پر ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ یعنی یہ بہت ضروری بات ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے 1/3 مال کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، تو سب سے پہلے اگر میت کی کوئی وصیت ہے تو پہلے اس کو پورا کیا جائے گا، پھر اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو اس کو ادا کیا جائے گا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب مال جو ہے وہ ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں کون نفع کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے، یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے شک سب حقیقتوں سے واقف ہے اور ساری مصلحتوں کو جاننے والا ہے۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہو، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں جو بھی ترکہ ہے اس کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو وہ پوری کر دی گئی ہو، اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ یہ شرط ہے کہ ہر اس میں یہ کسی کے بھی مرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ اگر اس کی کوئی وصیت ہے تو اس وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور دوسرا کام یہ ہوگا کہ اگر اس پہ کوئی قرضہ ہے، دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ مرنے والے کے جو قریبی ہوتے ہیں بیٹے یا بھائی، وہ پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ بھائی آپ میں سے کسی کا کوئی ان کے اوپر قرض تو نہیں، کوئی لین دین کا کوئی وہ حساب تو نہیں ہے باقی، اس کو کلیئر کرنے کے لیے۔ وہ اسی لیے کیونکہ ترکے کی تقسیم سے پہلے قرض جو ہے اس کے اوپر میت پہ جو ہے وہ ادا کر دینا چاہیے، اور اس میں بہت جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ آپ سب جو ہے قرض کسی پہ قرض ہوتا تھا تو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ کہتے تھے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب ظاہر اتنے مالی طور پہ مسلمان جو ہے مستحکم نہیں تھے، تو اس کے بعد جب آپ ان کے پاس اتنا ہوتا تھا تو آپ بیت المال سے یا اسے لے کے اس کا پہلے قرض ادا کیا کرتے تھے، تو یہ اتنی بڑی چیز ہے تو یاد رکھیں اس بات کو۔ تو پھر کیا ہے کہ یہ ساری شرائط پوری کر دی جائیں گی،
اچھا، پھر تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کی حقدار ہوگی تمہاری بیویاں اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، بعد اس کے جو تم نے وصیت کی ہے وہ پوری کر دیجیے اور جو قرض تم نے چھوڑا وہ ادا کر دیا۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونے والی ہے وہ بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو، یہ کون ہوتے ہیں معلوم ہے نا؟ کلالہ، یعنی ان کی کوئی اولاد بھی نہ ہو اور ان کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو، لیکن ان کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے میں سے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے، بشرط یہ کہ وہ کوئی نقصان پہنچانے والا ہے۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور بہت بردبار ہے۔ تو یہ ساری جو کنڈیشنز ہیں نا، یہ آگے پیچھے اس لیے بتائی گئی ہیں کہ کس صورت میں کیا کرنا ہے اور کس صورت میں کیا کرنا ہے۔ اگر کسی کو یہ ڈیٹیل معلوم کرنی ہے تو یوٹیوب پہ جائیں اور سورہ نساء کی تفسیر نکال کے ان کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں مجھ سے پلیز کوشچنس کر دیجیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ تفسیر کرواتے وقت یہ بہت ڈیٹیل سے یہ چیزیں بتا دی گئی۔ تو اب آپ کیا ہے اس کے بعد قرض میں ضرر رسانی یہ ہے کہ حقداروں کو محروم کرنے کے لیے انسان خود ایسے قرض کا اقرار کرے کہ جو اس نے نہیں لیا، یعنی وہ کوئی انسان جھوٹا کلیم نہ کرے کہ مجھ سے اتنا قرض کیا تھا، اب کون تصدیق کرنے کے لیے آئے گا نا، تو اس طرح سے کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مقررہ کردہ حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی داخل ہوگا، اللہ اسے ہی داخل کرے گا جنات میں، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ہمیشہ وہ وہاں رہے گا، اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی مقررہ کردہ حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا، آگ میں ڈالے گا، وہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بھی فحش کام میں ملوث ہو، بدکاری کی مرتکب ہوں، ان میں اپنی میں سے 4 آدمیوں کی گواہی ہو، یعنی کسی کے اوپر فحاشی کا یا بدکاری کا الزام لگانے کے لیے ایسے ہی نہیں آپ لگا سکتے، بلکہ 4 آدمیوں کی گواہی ہونی ضروری ہے۔ اگر 4 آدمی یہ گواہی دے دیں تو ان کے گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ تو یہ راستہ اللہ نے پھر نکال دیا سورہ نور میں، جس میں کہ زانی، یہ زنا کے متعلق ایک ابتدائی حکم تھا، جیسے ابھی ہم نے شراب کا ایک حکم پڑھا ہے نا، اس کی حرمت کے لیے آگے اس کے اور وضاحت آئے گی، اسی طرح یہ پہلا حکم تھا، اور سورہ نور میں ایک یعنی کمپلیٹ جو ہے وہ سزا اور حکم آ گیا، حد آ گئی ہے کہ جس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑوں کی سزا ہے، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو انہیں رجم کیا جائے، پتھر مارے جائے۔ تو اللہ اس سے پہلے یہ تھا کہ ان کو اگر 4 آدمیوں کی گواہی مل جائے تو پھر ان کو گھر میں بند رکھنا ہے یہاں تک کہ اسی حالت میں انہیں موت آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں، یعنی جو کوئی بھی ایسا کام کرے، بہت بڑا گناہ کا کام ہے، تو پھر ان دونوں کو تکلیف دو، اور اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو پھر انہیں چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا، یعنی اس وقت حد جو ہے وہ نہیں جاری ہوئی تھی۔ یہ بات ہاں لیکن جان لو بے شک کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی قبولیت کا حق جو ہے وہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو کہ نادانی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے ایسا کوئی غلط کام کر سکتے ہیں، کر چکے ہیں یا کر گزرتے ہیں، لیکن وہ جلدی فوراً ہی ان کو احساس ہو جاتا ہے، وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے اور ان پر اپنی نظر عنایت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام باتوں کی خبر رکھنے والا ہے اور حکمت والا ہے، سب جانتا ہے کہ کس کی نیت کیا تھی، کون ڈھٹائی سے اور جان بوجھ کے گناہ کر رہا ہے اور کس سے لا علمی میں یا جہالت میں یہ گناہ ہوا ہے، اور کون یہ گناہ کرنے کے بعد فوراً اس کو احساس ہو گیا، اس نے اللہ سے توبہ کی۔
توبہ مانگنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ مل جاتی ہے۔ لیکن یہ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو گناہ کا کام کرتے ہیں اور پھر کرتے ہی چلے جاتے ہیں، ایسے برے کام جو کہ کرتے ہی چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اب میں نے توبہ کی۔ تو اس طرح کی توبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو مرتے دم تک کافر ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، یعنی عورتوں کو جو کچھ مال ملا ہے اس کو بھی ہتھیا لو، اس کے وارث بھی تم ہی بن جاؤ، اور نہ یہ حلال ہے کہ تم انہیں تنگ کر کے ان کے مہر کا کچھ حصہ اب ہضم کر لو، ضبط کر لو، انہیں نہ دو، یا پھر اس میں سے جو کچھ دے چکے وہ ان سے واپس لینے کی کوشش کرو کہ کسی طرح سے وہ پیسے واپس کر دو، یا کچھ بھی ضروری نہیں ہے کہ پیسے ہی دیے جائیں، بہت سے لوگ کچھ زیور یا زمین کوئی چیز دیتے ہیں لیکن بعد میں کسی بہانے سے ان سے وصول لیتے ہیں۔ ہاں صرف یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی فحش کام میں، کسی بدکاری کے کام میں مرتکب ہوں یا کسی ایسے کام میں، تو پھر تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو، پھر ان سے یہ سب کچھ لے بھی سکتے ہو اور ان کے ساتھ سختی بھی کر سکتے ہو۔ وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزارو، بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو، ان کی کچھ باتیں تمہیں ناپسند ہو، تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت سی بھلائیاں رکھ دی، اور اگر تم پھر ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو لے کر آنے کا ارادہ کر ہی لو، تو پھر پہلی بیوی جو ہے اسے تم نے خواہ کتنا ہی مال، کنتارا یعنی ڈھیروں مال دیا ہو، جو کچھ بھی تم نے اس کو دے دیا، کیونکہ اب تمہارا فیصلہ ہے نا، تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لا رہے ہو، اس کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے نا، تو پھر اب جو کچھ بھی تم اسے دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ کیا تم اس پہ بہتان لگا کر اور اس پر ظلم، اس پر مبینہ کھلا ہوا ظلم کر کے یہ سب کچھ واپس لو گے؟ آخر تم کس طرح اس سے یہ سب کچھ لو گے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف لے چکے ہو، فائدہ اٹھا چکے ہو، اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکے ہو، یعنی پختہ عہد کیا تھا؟ نکاح کا پختہ عہد تھا، اور پھر رخصت ہو کے ایک دوسرے سے فائدہ بھی ایک دوسرے کی صحبت سے اٹھا چکے ہو، پھر اس کے بعد یہ تم کو کسی طرح تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس سے سب کچھ واپس لے لو، چاہے تم نے اس کو کچھ بھی دے دیا۔ تو دیکھیں یہ کتنی پیاری باتیں ہیں جو اللہ نے عورتوں کے حقوق کے لیے بتائی ہیں، کہ دیکھیں ہمارے یہاں اس کے برعکس کیا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کبھی کوئی رشتہ ٹوٹتا ہے، کوئی طلاق ہوتی ہے شادی کا کوئی، تو کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ اس سے چھین لیا جاتا ہے، بلکہ اکثر جگہوں پہ اللہ معاف کر دے ان لوگوں کو بھی اور نیک ہدایت دے، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو کچھ اس کا اپنا بھی ہوتا ہے بیچاری کا سامان، وہ بھی اس کو واپس نہیں کرتے، اس کے لیے بھی اس کو پریشان کرتے ہیں، اور وہ بڑی مشکلوں سے وہ سامان لے سکتی ہے، نہ کہ چاہیے کہ جو کچھ اس کو دیا گیا شادی کے موقع پہ، جو کچھ زیور یا جو کچھ بھی تھا وہ سب اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ بلکہ بہت ساری جگہوں پہ تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شادی ہونے کے بعد جو ہے شادی کے فنکشنز اور سب ہونے کے بعد جو کچھ بھی زیورات یا جو کچھ بھی چیزیں دلہن کو پہنائی جاتی ہیں وہ سب بھی واپس لے لی جاتی ہیں کہ یہ تو ہم نے صرف وہ سب پہنانے کے لیے دی تھی۔ تو خیر ہر جگہ کے الگ طریقے ہیں، لیکن ہمیں اسلام کیا بتا رہے ہیں کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو سب جو کچھ دے چکا ہے اور اس کے بعد وہ دوسری شادی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو چھوڑ رہا ہے، تو یہ اس کا خالصتاً فیصلہ ہے، اس عورت کا اس میں کوئی قصور نہیں، تو جو کچھ اس کو دے چکا ہے وہ سب اس سے واپس نہیں لینا چاہیے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے فائدہ بھی اٹھا چکے ہو، اور وہ نکاح ظاہر نکاح کی صورت میں پختہ عہد میں تم سے بندھی ہوئی تھی۔ پھر ایک اور بات، اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ نہ تم نکاح کرو، بلا تنکحوا ما نکح آباؤکم، تمہارے پر اب یہ جو ہے نا یہ حرمت آ گئی ہے، اب یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ نہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے کہ تمہارے باپ کا نکاح ہو چکا ہے، یعنی اگر باپ نے بعد میں طلاق بھی دے دی پھر بھی وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے حرمت کے رشتے میں ماں بن گئی ہے، اس سے کبھی بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، یعنی جو ہو چکا ہے اب اس کو کس طرح پلٹایا جائے، لیکن آئندہ کے لیے یہ حکم آ گیا۔
در حقیقت یہ بے حیائی کی بات ہے، بے حیائی کا فعل ہے نا. کتنی بری بات ہے کہ باپ کے نکاح میں ایک عورت ہے تو ظاہر ہے وہ ساری باتیں، وہ ساری پرائیویسی جو باپ کے ساتھ ہے اب بیٹے کے ساتھ وہ شیئر کرے تو کتنی بری اور بے حیائی کی بات ہے، سخت ناپسندیدہ اور برا ہے یہ چلن ہے. تو اس کو بالکل نہیں کرنا چاہیے. باپ سے ایک دفعہ جس پر نکاح جس کا باپ سے ہو گیا وہ پھر حرام ہو گیا. تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں، یعنی بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور پھر ان ماؤں سے جو تمہاری دودھ شریک بہنیں ہیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی جو ساس ہیں وہ بھی ماں کے حکم میں ہی آتی ہے، اور پھر تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی. یعنی بیوی کا نکاح کسی اور سے جو تھا اس سے پہلے، اس شوہر سے شادی کرنے سے پہلے، اور اس شوہر سے جو بیٹی تھی وہ لے کے وہ کسی دوسرے آدمی سے اس نے نکاح کیا، لیکن اس نے پرورش اسی کے گھر میں پائی، اسی باپ کے زیر سایہ وہ پلی ہے، تو وہ بھی حرام ہے. ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا ایک دفعہ رشتہ ایسا نکاح کا یا ہو چکا ہے تعلق، یعنی آپس کے جو تعلقات ہیں میاں بیوی کے وہ قائم ہو چکے ہیں، تو ان بیویوں کی لڑکیوں سے بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر صرف نکاح ہوا ہے اور آپس کا تعلق قائم نہیں ہوا ہے تو پھر ان عورتوں کو چھوڑ کر ان کی بیٹیوں سے شادی کی جا سکتی ہے. یعنی یہ کہ ایک عورت کی بیٹی بھی ہے اور وہ عورت بھی ہے، اب اس عورت سے نکاح کیا ہے لیکن آگے جا کے نہیں چل سکا، طلاق ہو گئی، تو اب اس عورت کی بیٹی سے اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی عورت سے نکاح ہو گیا، رخصت ہو کے چلی گئی، اور اب وہ میاں بیوی کا ریلیشن جو ہے وہ بھی قائم ہو گیا، اب اس کے بعد اس نے اس کو چھوڑ دیا، تو چاہے وہ رکھے یا چھوڑے اس کی بیٹی سے اب نکاح نہیں ہو سکتا. اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے سلب سے ہیں، یعنی جو اپنی بیٹے ہیں، جو آپ کے اپنے سگے بیٹے ہیں، ان کی بیویوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرنا، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، یہ بھی حرام کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہیں، محسنات ہیں، یعنی کسی دوسرے کی بیوی کے اوپر آپ بری نظر نہیں رکھ سکتے. کسی دوسرے کے نکاح میں اگر کوئی عورت ہے تو اس کو آپ برقرار نہیں سکتے، نکاح کا خواہش ظاہر نہیں کر سکتے، یہ بھی حرام ہے. البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یعنی جو لونڈیاں یا جنگ میں جو آتی تھیں، جنگی قیدیوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی آتی تھیں، ان کو ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے. اگر وہ کسی اور کے نکاح میں تھیں بھی نہ تو وہ نکاح باطل ہو جاتا ہے، یعنی جنگ میں قید ہونے کے بعد، وہ قیدی بن جانے کے بعد ان کے جو پچھلے نکاح تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں، کینسل ہو جاتے ہیں، ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے اور اس کے اوپر اس کی پابندی تم پر لازم کر دی. تو یہ تھوڑا سا میں آگے تک بھی پڑھ گئی کیونکہ یہ جو آ رہے تھے قوانین، یہاں اصل تو یہاں تک ان اللہ کان غفور رحیم پہ ہی ختم ہو گیا تھا، لیکن کیونکہ یہ آگے قوانین آ رہے تھے تو میں نے آگے تک بھی بتا دی. تو ٹھیک ہے، الحمدللہ یہاں پہ ختم.